प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। जैसा कि जानते हैं कि हमारी फेथ सीढ़ी कौन सी है, ये फोर्थ है, थर्ड है। ठीक है, वेरी गुड, आप सबको बहुत ज्यादा पता था। तो ये थर्ड सीढ़ी है। ठीक है, तो तभी सुलेमान ने कहा है जब तक बेवकूफ भी खामोश रहता है वो समझदारों में गिना जाता है। तो एनीवे जस्ट जोकिंग, ठीक है ना। तो ये थर्ड सीढ़ी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने फेथ 1 में डिस्कस किया था कि जो फेथ की एंशिएंट डेफिनेशंस थी उसको हमने खोलकर न्यू कॉन्सेप्ट्स बताए थे। सेकंड में हमने फेथ एंड फीलिंग्स डिस्कस किया था। ठीक है, कि जिसके अंदर बताया था अगर आप चाहते हो कि ईमान से चलो तो आपको जज्बात और अपने एहसासात और फीलिंग्स को मारना पड़ेगा। और उसी से हमने टाइटल लिया था फेथ इज नॉट ए वुमन विद इमोशंस और फीलिंग्स। ईमान वो औरत नहीं है जिसके अंदर जज्बात और एहसासात हैं। ठीक है, और आज तीसरा पार्ट हम करने लगे हैं और वो है फेथ एंड मसल। आमीन। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट के अंदर खवातीन बहुत एक्साइटेड थी कि फेथ को वुमेन के साथ जोड़ा गया है। आज तीसरे पार्ट के अंदर फेथ को मसल डोलो वोलो के साथ जोड़ा गया। तो लड़के बहुत एक्साइटेड है, वो देखें, वो है भी एक्साइटेड, भी डोले दिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या मतलब क्या है इसका। ठीक है, सो हमने जितना अभी तक तीनों की दो सीरीज में जो फेथ के बारे में हमने सीखा है, तो आप उसके अंदर हमने यही सीखा है कि ईमान जो है 3 चीजों का मजमूआ है। ऑलराइट, और ये हमने बार बार जो है ये हमने इस बारे में डिस्कशन की है। ऑलराइट, तो किन 3 चीजों का मजमूआ है ईमान? बार बार मैंने ये रिपीट किए हैं। क्या क्या है बताओ? परसिस्टेंस, और दूसरा परसिवेरेंस, और तीसरा पेशेंस। तो ईमान चाहे किसी का भी हो, कैसा भी हो, ईमान के अंदर एक चीज जो है वो कामिल होती है और 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ईमान के अंदर, और वो है परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी, परसिवेरेंस, ठीक है ना, मुश्किलात के बावजूद चलते रहना और गालिब आना, और आखिर में है पेशेंस यानी सब्र। और इन तीनों को मिला दो तो क्या बनता है? फेथ नहीं, फेथ से पहले एक चीज बनती है, वो है फाइट। क्या बनती है? फाइट। ठीक है, तो आपको ईमान के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, और दूसरे लफ्जों में लड़ना ही ईमान है। जैसे अपोस्टल अंकल नरोला अक्सर कहते हैं कि खुदावन के साथ कोई ख्वाहिशें नहीं है, जो भी चीज चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने दूसरी बात ये की कि फेथ अगर फाइट है तो दूसरी बात, ये तो फेथ है, तो फेथ क्या नहीं है? और हमने कहा फेथ जो है इमोशंस नहीं है और ना मूड स्विंग्स है। This is what I said. और अगर आप पूरा सरमन सुनना चाहते हैं तो आप जो हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके सुन सकते हैं, और साथ में अगर आप इंकरेज हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कमेंट्स भी कर दें। ठीक है, आपको कैसा लगा? जस्ट एवरीवन सेज दैट, तो मैंने भी चलो कह दिया। ऑलराइट, ठीक है, तो फेथ क्या है? एक फाइट है। किसकी? परसिस्टेंस, परसिवेरेंस, पेशेंस की। क्या नहीं है? फीलिंग्स और इमोशन और मूड स्विंग्स। अभी मेरा दिल कर रहा है और अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। सुबह के वक्त बड़ा जज्बाती हो रहे थे, मैं खुदावन के लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, और शाम को ड्यूटी से एक कॉल आ गई, आपका मूड स्विंग हो गया और आप खुदावन के लिए वो कर ही नहीं सकते। ईमान का लेना देना से नहीं है। जो कहता हो, आप मूड स्विंग्स ऐसे हो चाहे वैसे हो, चाहे अंदर जो मर्जी फील हो, मैंने जो करना है वो करना है और मैं हिलूंगा नहीं। ऑलराइट, सो अब हमने फिर स्टडी किया कि जब हम थोड़ा सा डिग डीपर करते हैं कि ईमान क्या है, तो हमने ये पाया कि ईमान सिर्फ खुदा पर ट्रस्ट करना नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूं कि हम जो अभी बेबी क्रिश्चियन लेवल पे जो सीखते हैं ईमान क्या है? खुदा पे तवक्कल करो। ठीक है, खुदा पे ट्रस्ट करो। बट जब आप मैच्योर हो जाते हो खुदावन के साथ चलने में और आप डीप जाना शुरू हो जाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ईमान इससे बढ़कर है। ईमान ना सिर्फ खुदा पर ट्रस्ट करना है, ईमान खुदा को समझना है। आई नो माई फादर, मैं अपने बाप को जानता हूं। आई नो हिज हैबिट्स,
میں اس کی عادتوں کو جانتا ہوں. I am acquainted with his ways. Acquainted کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا. میں جانتا ہوں اس کے عادتوں سے اور طور طریقوں سے کہ وہ ایسا کرے گا. اب مجھے پتا اگر میں اس طور طریقوں میں یہ دعا کروں گا مجھے جواب آئے گا, یا میں اتنے سارے ایسے دعا کروں گا مجھے جواب آئے گا. تو یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. So faith and the dig deeper کی ہمیں پتا چلا it is to be acquainted with God's habit and knowing his character and his ways. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایمان جو ہے ایک کیا ہے, مائنڈ سیٹ. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یعنی ایسا مائنڈ جو کہ سیٹ ہوا ہوا ہے کرائسٹ کے اوپر. ایک ایسا مائنڈ جو کہ سیٹ ہوا ہوا ہے, فکس ہوا ہوا ہے کرائسٹ کے اوپر. کیا مطلب ہے؟ ضدی دماغ, جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا موٹا دماغ. موٹا دماغ کیا ہوتا ہے پنجابی میں؟ ایک چیز جو دماغ میں آ گئی وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ ہے. اسٹبرن ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈیٹرمائنڈ مائنڈ. کیا مطلب؟ میرا یہ اسٹبرن ایٹیٹیوڈ ہے اور میرا یہ ڈیٹرمائنڈ مائنڈ سیٹ ہے, کرنی ہے تو خداون کی کرنی ہے ورنہ کسی کی نہیں کرنی. اب جب موت آئے, جب زندگی آئے, جب سارے رشتے دار خلاف ہو جائیں, ساری سوسائٹی خلاف ہو جائے, بٹ جو خداوند نے کہا ہے وہ میں کر کے چھوڑوں گا, اور جو خدا نے کہا ہے وہ فائنل ہے, فل سٹاپ. دیٹس دا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایک انگریڈینٹ نہیں ہے, ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ جس طرح بریانی بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے, خاص طور پہ تہ والی بریانی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایمان جو ہے بہت ساری ایلیمنٹس کی لیئرز لگتی ہیں اور بہت سارے کمپوننٹس ساتھ میں کمبائن ہوتے ہیں, تب جا کر آپ کا کیا بنتا ہے؟ ایمان کی ریسیپی, جو کہ خداوند کو بہت ڈیلیشیس لگتی ہے. اور تبھی وہ بولتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا. ٹھیک ہے. اب یہ سارے انگریڈینٹس تو میں نے آپ کو بتا دیے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو آپ میری فیتھ سیریز سے جا سکتے ہیں 1 اور 2 سے, تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں کیا یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جس کو میں نے ڈیٹیل میں مینشن کیا فیتھ 1 اور فیتھ 2 کے اندر. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر ان میں سے شاید ایک بھی انگریڈینٹ نہ ہو آپ کی لائف کے اندر تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. کیا مطلب مسئلہ ہو جائے گا؟ فار ایگزامپل میں نے کہا ایمان کے اندر 3 چیزیں ہیں, بیسک شروع میں بتایا. کیا تھا؟ پرسسٹنس, پرسیویرنس اینڈ پیشنس. اب آپ پرسسٹنٹ بھی ہیں, اب آپ پرسیویئر بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, ہار بھی نہیں مانتے, مگر صبر نہیں ہوتا آپ سے, پیشنس. تو آپ نے جو خدا سے مانگا ہے اس کا صبر نہیں کر رہے تو جواب کیسے ملے گا؟ تو اس لیے ذرا آپ چیک کر لیجئے گا 1 اور 2 فیتھ سن کے کہ کیا وہ سارے ایلیمنٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اینی ویز, تو آج میں آپ کو 2 اور انگریڈینٹس بتاؤں گا, ایلیمنٹس بتاؤں گا جو کہ ایمان کے اندر شامل ہوتے ہیں, ایمان پختہ, مضبوط اور کامل بنتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ جاننے کے لیے؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو باتیں بتائی وہ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. چلیں. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ 2 انگریڈینٹ ایسے کیا ہیں جب وہ شامل ہو جاتے ہیں فیتھ کی ریسیپی کے اندر, تو وہ ریسیپی خداون کے لیے اور ڈیلیشیس ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا. جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دی ویڈیو از فائن. ٹھیک ہے. اوکے. وہ 2 ریسیپی ہیں, وہ 2 انگریڈینٹ ہے. پہلے انگلش میں بولوں گا پھر اردو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. تو وہ 2 انگریڈینٹس ہیں ول پاور اینڈ گٹس. ول پاور اور ٹھیک ہے, سنا ہوگا نا, میں گٹس نہیں ہے یہ کرنے کا. ٹھیک ہے. ول پاور, خود کی پرسنل مرضی. آپ لوگ سنتے آئے ہوئے خدا کی ول, خدا کی ول. میں بتانا چاہتا ہوں انسان کی ول پاور ہی بڑی معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور گٹس کا کیا مطلب ہے؟ The guts to never give up and back down. وہ گٹس, جو گٹس کا مطلب ہے وہ دماغ, جو وہ آنتیں جو کبھی ہار نہیں مانتی اور پیچھے نہیں ہٹتی. جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. جب تک لوکا 18 میں لکھا ہے تو میرا انصاف نہ کر دے بے انصاف قاضی, میں یہاں سے جاؤں گی نہیں. اور لکھا ہے اس نے ناک میں دم کر دیا, اس نے بولا نا
میں خدا کی پرواہ کرتا ہوں نہ بندوں کی، مگر کیونکہ یہ عورت میرے ناک میں دم کرتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. تو اگر وہ بے انصاف قاضی اس گٹ کی وجہ سے انصاف کر سکتا ہے کہ وہ آئی جا رہی ہے، ہار نہیں مان رہی، تو خدا جو انصاف کا بانی ہے آپ کو جواب کیوں نہ دے گا؟ Do you now understand faith کیا ہے؟ It's the guts to never give up. ٹھیک ہے، It's the will power جو سوچ لیا وہ میں کر کے رہوں گا، بٹ وہ کلام کی الائنمنٹ میں ہونا چاہیے. آگے اس کا ذکر کریں گے. ایک بہت ہی فیمس جم رون کا کوٹ ہے and that's one of my favorites. ٹھیک ہے، بائی دا وے جم رون کو اگر آپ سنیں گے he is a motivational speaker اور بزنس فلاسفر، پر اس وقت اپنی ساری تعلیم بائبل سے لیتا ہے اور موٹیویشن میسیجز بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بائبل سے لے کے اپنے بزنس کو چمکا رہا ہے. اب تو دنیا میں نہیں ہے، اور ہمارے جو اپنے کرسچن لوگ ہیں وہ ان کے پاس بائبل پڑھنے کا ٹائم نہیں. اینی ویز، اور اس نے کہا تھا کہ موٹیویشن ساری چیز نہیں ہوتی، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک ایڈیٹ کو موٹیویٹ کر دیا، ویل ناؤ یو ہیو بین موٹیویٹڈ ایڈیٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ حوصلہ افزائی ساری چیز نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بولا ہار نہیں ماننا، ول پاور. کوئی بیوقوف بیٹھا ہو اس نے غلط ارادہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہے، اب وہ ہار ہی نہیں مان رہا اس کو چھوڑنے کے لیے. شارون بھائی نے کہہ دیا تھا. موٹیویشن ساری چیز نہیں ہوتی، تعلیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آگے وہ بتاؤں گا وہ کون سی چیز ہے جس پہ ہار نہیں مان رہی. ایسا تو نہیں ہے غلط ارادے پہ ہار نہیں مان رہے. خدا نے بول دیا کہ بھائی یہ کام نہیں کرا، اس نے بولا نہیں میں نے ہار نہیں مان رہی. ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو ایونجلسٹ ہونے کے لیے بلایا، آپ کہہ رہے نہیں میں نے تو ورشپ لیڈر بن کے چھوڑنا. خدا کہہ رہا بھائی ہار مان لے، تو ایونجلسٹ ہے، پرفیکٹ ول تو جان لو، پھر اس کے بعد الائنمنٹ میں لاؤ اپنی مرضی. اس کے لیے ہار نہیں مانی بیکاز دس از ریلی واٹ گاڈ از سیئنگ. اینی وے لیٹس موو آن. ٹھیک ہے نا، تو ایسا ایمان جو کہ ول پاور اور گٹس ہوتی ہے، جو ہار نہیں مانتا اور خداوند سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو کہتے ہیں the faith of a warrior. understand؟ اس کو کہتے ہیں ایک یودھا کا ایمان. کس کا ایمان؟ ایک یودھا کا ایمان. یودھا کہتے ہیں ایک جنگجو، سپاہی کا، سورما کا ایمان، جیسا کہ کس کا تھا؟ داؤد کا، جس کو میں کہتا ہوں ڈیوڈک فیتھ. ٹھیک ہے نا، کہ اس نے ہار نہیں مانتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور ول پاور تھی کہ میں چلتا جاؤں گا. 17 سال اس کی چٹنی نکلی، اس کو خداوند نے گرائنڈ کیا. آپ لوگ آرام سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ غاروں میں بیٹھتا تھا. اس سے پہلے کہ داؤد بادشاہ کی کرسی میں بیٹھتا، وہ غاروں میں اور جنگلوں میں سو رہا تھا. Will you like to do that? And you want the anointing? اگر آپ کو ذرا تقاضا بھی سمجھ آ جائے نا، شدت کہ بائبل کے لوگ کن چیزوں سے گزرے ہیں، آپ کو شرم آئے گی اپنے اوپر کہ آپ کتنے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہیں، اور پھر بھی خداوند آپ کو ان کی طرح بلیس کرتا ہے. یہ اس کا رحم ہے. اور مجھے جس طرح چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہے، مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے کمفرٹ سے. And I'm saying کہ کیا ہوا؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگ کو اپروکسیمیٹلی 8 سے 12 گھنٹے کی سلیپ چاہیے، تب جا کے ہمارا پیٹ بھرتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ نیند بھی شرمندہ ہو جاتی ہے. بھائی یہ اتنا سوتا ہے، نیند بھی شرمندہ ہو رہی ہوتی ہے. اور خداوند کے لوگوں کے پاس سونے کا بھی صحیح طریقے سے ٹائم نہیں تھا، بیکاز ان کو نہیں پتا تھا کہ کب اٹیک ہو جائے گا. جیسس کرائسٹ جب سو ہی رہے تھے کشتی میں، تو اس کے شاگردوں نے جگا لیا کہ بھائی اب ہم مر رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے. خداوند نے بے تقاضی کی وجہ سے تو بعد میں ناراض ہوا تھا، پہلے سے ناراض ہوا تھا، اس کو جگا دیا کہ وہ ساری رات کا فل نائٹ پریئر کرتا تھا. What I'm saying is that بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں، بہت سکون، بہت اطمینان. آپ کے اوپر تھوڑا سا برڈن آ جائے، ہم بہت بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنا برڈن کمپیئر ذرا کرو. جو بھی آپ کی لائف میں برڈن ہے، جو بھی آپ کی لائف میں کرائسس ہے، جو بھی آپ کی لائف کے اندر ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، اس کو کمپیئر کرو ببلیکل لوگوں سے. ایوب سے کمپیئر کرو، آپ کے ساتھ ویسا ہوا ہے. داؤد کے ساتھ کمپیئر کرو، آپ کے ساتھ ویسا ہوا ہے. پترس کے ساتھ کمپیئر کرو، اس کو مارا الٹا صلیب پہ ٹانگا، آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ اٹس اے لٹل تھنگ. اور ہمارا کیونکہ ایمان ایک وارئر کا نہیں، ہم کہتے ہیں ٹو مچ، یہ تو بہت زیادہ ہے، اب میں یہ کیسے کروں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیسے کروں گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شدت کو پہچان نہیں پاتے. یہ بہت چھوٹا وارئر ہے. ہم
ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہے تو نیکسٹ آگے ہم کس طرح بڑا ٹیسٹ پاس کریں گے جس میں زیادہ بڑی برکت رکھی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ببلیکل لوگوں کے ساتھ ایک پازیٹیو وے میں بائی دا لیڈنگ آف دا ہولی اسپرٹ کمپیئر کرو, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کچھ بھی نہیں سہا ان کمپیریزن ٹو دیم. ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کے اندر فیتھ رائز ہوگا کہ نو آئی کین ڈو دس, میں کر سکتا ہوں. جس چیز سے میں گزر رہا ہوں لوگ اس سے بھی بدتر چیزوں سے گزرے اور انہوں نے پھر بھی کیا ہے, تو میرے ساتھ تو وہ ہوا نہیں, تو میرے پاس کیا ریزن ہے نہیں کرنے کا. ٹھیک ہے, آگے سے اگر ایکسکیوزز دینے تو آپ دیتے رہو, اس سے صرف فرق یہ پڑے گا آپ جہاں ہو وہیں رہو گے بلکہ پیچھے چلے جاؤ گے, اور دوسرے آگے اسی سچویشن بلکہ اسی بدتر سچویشن میں بھی ہوں گے, بٹ کیونکہ وہ ایکسکیوز نہیں دے رہے ہیں, وہ کہیں گے جیسس آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, اور وہ آگے چلے جائیں گے. اینڈ ان دی اینڈ جیسس بولے گا ویل ڈن اینڈ مائی فیتھفل سرونٹ, اس بندے کو بلا لے گا اور آپ بولو گے بھائی میرا تو یہ مسئلہ تھا, میرا تو وہ مسئلہ تھا, میں تو یہ نہیں کرتا, میں تو وہ نہیں کر پاتا. خداوند بولے گا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں, تم نے میری کامل مرضی پوری نہیں کی. یہ میں نے خداوند کی 10 ایئرز میں نیچر اسٹڈی کیا ہے. خداوند کوئی ریزن کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کرتا آپ کی لائف میں جو کچھ بھی چل رہا ہے. آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ, آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ. خداوند نہیں ایکسکیوز کرتا ایکسیپٹ آپ چاہے کچھ بھی بولا. اگر آپ بائبل میں دیکھ لو, جیسی الائشہ نے بولا الائجا کو مجھے اپنے باپ کا بزنس سنبھالے تھا, اس بولا میرے کو تجھ سے کیا کام ہے. جیسس کے پاس جب وہ امیر شخص آیا اور جیسس کو بولا کہ بھائی میں کامل ہونا چاہتا ہوں ایٹسیکٹرا, آپ کو پتا ہے, اس سے بولا اپنا سب کچھ بھیج دیں میرے پیچھے آ. جب وہ نہیں بھیج پائے جیسس نے بولا گو بیک. نو, these are serious matters. If you study more you will find more. اگر ابراہیم اسحاق کو لے کے نہیں, اگر ابراہیم کہہ دیتا خداوند میں نے 25 سال انتظار کیا اسحاق لینے کے لیے, اب تو اس کی قربانی مانگ رہا ہے. Jesus said rejected. اگر وہ موسیٰ کو کہہ سکتا چھوڑ اسرائیل کو, میں تیرے سے قوم پیدا کر رہا ہوں, تو وہ ابراہیم کو بھی کہہ سکتا تھا. You don't know the mind of God. ہمیشہ دو بندوں سے کبھی بحث نہیں کرو, ایک خدا سے اور دوسرا اس بندے سے جو خدا کا مائنڈ جانتا ہے, کیونکہ خدا اس میں سے ہو کر بول رہا ہے, بھلے اس پہ پروفیسی نہیں آ رہی, بٹ اگر وہ خدا کا مائنڈ جانتا ہے تو اس کی ہر منہ سے بات نکلنے والی پروفیسی ہے, because he knows the mind of God. مجھے کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیسے پتا شارون بھائی وہ ہولی اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے. میں 10 سال اس کے ساتھ رہا ہوں, that's why میں اسپرٹ میں جان کے بغیر بتا سکتا ہوں, no this is not Holy Spirit, this is God, this is not God. Why? Because 10 سال سے میں اس کے ساتھ رہا ہوں. I know his ways, acquaintance, I know یہ ہے یہ نہیں ہے. ابھی یہ پاگلو بات کر رہا ہے, ابھی اس کے پیچھے بدرو کھڑی ہے, ابھی یہ اپنے جسم سے بول رہا ہے, ابھی واقعہ میں اس کا خداوند کی رویا دیکھی ہے. I know that. Why? 10 years I was not joking with the Lord. Amen. Amen. ٹھیک ہے, so یہ ایمان ہے, never give up, never back down. یہ ایمان ہے, the guts to never give up. ٹھیک ہے نا. اب مکاشفہ سننا شروع کریں. سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ Yes. سب لوگوں کو مزہ آ رہا ہے؟ Yes. ٹھیک ہے, سب لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ Yes. Amen. Let's go. Let's move on. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے بندے کی ول پاور کہ خدا کو پکڑ کے رکھے. ایمان کیا ہے؟ بندے کی ول پاور کہ خدا کو, ول پاور ہے ٹو ہولڈ آن ٹو گاڈ, کہ خدا کو پکڑ کے رکھے. ٹھیک ہے, چیک دا کیمرہ نا. تو بندے کی ول پاور ٹو ہولڈ آن ٹو گاڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہ خدا کو پکڑ کے رکھنا کہ کیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی چیلنجز ہوں, کیسی بھی صورتحال ہو, یسوع تجھے جانے نہیں دوں گا, تیرے کلام کو جانے نہیں دوں گا, دعا کرنا سٹاپ نہیں کروں گا, بھروسہ کرنا سٹاپ نہیں کروں گا, چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ایک پراپر ورڈ ہے, ایک خدا کو یا کسی بھی چیز کو پکڑ کے رکھنا اور جانے نہ دینا, اور اس کو کہتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر, ٹینیسٹی. کیا کہتے ہیں؟ ٹینیسٹی. تو فیتھ کیا ہے؟ اٹ از اے ٹینیشیس بیہیویئر, کہ تھام لیا اب جانے نہیں دینا. جنا کرن نے پہلے سال جو دعا کی 7 سال تک وہی دعا کرتا رہا, تھام لیا تھا, جب تک تو میرے سامنے فیس ٹو فیس نہیں آئے گا میری پریئر سٹاپ نہیں ہوگی. تھام لینا. اور ہم 10 دن دعا کرتے کہہ رہے ہیں خدا جواب نہیں دے رہا, چھوڑ دو, اور لوگ سالوں سال اس چیز کو تھام کے پکڑ کے رکھتے ہیں. یعنی 10 دن کا ایمان تھا. All right.
جس طرح یعقوب نے کیا کیا تھا, اس فرشتے کو تھام کے رکھا, اور جب جانے لگا بولا نا جانے نہیں دینا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. ٹھیک ہے, ایک انگلش میں بہت زبردست پرانا گیت ہے جو سنتے ہیں گیدر ووکل بینڈ کو. ٹھیک ہے, میں نام صحیح لے رہا ہوں, ووکل بینڈ ہے گیدر نام, GAIT. ان کا ایک گیت ہے بہت پرانا. I prayed and I prayed, I prayed all night long, I prayed and I prayed until I found the Lord. میں دعا کرتا گیا, پھر I cried and I cried, I cried all night long, I cried and I cried until I found the Lord. And just to be contented, contented کا مطلب ہوتا ہے satisfied. Just to be contented, just to be contented until I found the Lord. I wrestled with the angel, I would not let him go. I said to God to bless me or kill me with a sword. This is how it should be. یا تو مجھے تلوار سے گولی سے اڑا دے اور مار دے, یا تو مجھے برکت دے دے مگر مجھے ایک طرف لگا دے. یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا. اگر میرا یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا میں یہاں پہ کھڑا ہو کر پریچ نہ کر رہا تھا, کیونکہ 10 سال میں مجھے انف چیلنجز نے فیس کیا, مجھے ہٹ کیا کہ میں سٹاپ ہو جاتا. میں بہت ینگ تھا جب میں شروع ہوا تھا. اینڈ گیس واٹ, آئی ایم اسٹل ینگ, آئی ایم ناٹ اسٹل اولڈ. مجھے جوانی کی ازمائش ہے, جوانی کے جو قوتوں نے ہٹ کیا گرانے کے لیے, مگر میں بہت ڈھیٹ تھا. میں نے کہا تم جو ہو چلے جاؤ گے, میں تب بھی یہاں پہ کھڑا رہوں گا, میں ابھی بھی یہاں پہ کھڑا ہوں. Stubborn attitude. I'm not going to give up. All right. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why does God love so much faith? خدا ایمان کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے, اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ ہاں بھائی نیتن, خداون کیوں اتنا ایمان سے خوش ہو رہا ہے؟ بائی دا وے آپ ساروں نے ایمان پہ میسج بھی سنا ہے. All right. So why are you smiling now? Huh? So now you must understand کہ ایمان کی جڑیں کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو خداون کیوں ایمان سے اتنا خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان کو اتنا پسند کرتا ہے؟ کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پرسنل ول, ٹھیک ہے, انسان کی کیا ہے پرسنل ول, کہ وہ اس کی پرسنل ول یہ ہے کہ وہ خدا کی ول پوری کرے. نہیں سمجھے؟ ایمان کا مطلب ہے خداون میری مرضی یہی ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں. ان ادر ورڈز اگر ایمان کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہولڈ آن کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہے, ٹینیسٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے خداون میری مرضی یہ ہے کہ میں تیری مرضی میں ٹکا رہوں, یا میں تیری مرضی کو تھام کے رکھوں, یا میں تیری مرضی کو پکڑ کے رکھوں. میرے لیے بہت ایزی ہے کہ میں ابھی جو کچھ کر رہا ہوں, جن جگہوں پہ میں سٹے کر رہا ہوں, اس سے آگے موو نہیں کر رہا, اس سے بڑھ کر کروسیڈ مافیا کے اندر شامل ہو جاؤں اور کنونشن چوروں کے ساتھ. اب میں نے ایک نئے آپ کو فلسفی انٹروڈیوس کرا دی, کروسیڈ مافیا اور کنونشن چور جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو روح القدس سے نہیں پوچھتے اور اپنی مرضی سے کنونشنیں کراتے ہیں تاکہ اس کی جو پیسے کا پروفٹ ہے وہ آپس میں پاسر ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ وہ لوگ ہیں کروسیڈ مافیا اور کنونشن چور. یہ خداون یا فرشتہ اپیئر نہیں کر رہا ان کو ان چیزوں کے لیے, یہ اپنے سیلفش پرپسز اور ایمبیشنز کے لیے کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ یور برادر نوز دیم کوائٹ ویل. ٹھیک ہے, اینڈ سو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی چیزیں کر رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے خدا موضع کرے گا, یہ ایمان نہیں ہے, یہ خود غرضی ہے. ایمان کیا ہے؟ میں نے کہا ول پاور. تو آپ اپنی ول پاور سے خدا کی ول کو تھام کے رکھو کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہے, اور خدا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اس کا ایمان یہ کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو. Are you getting what I'm trying to say?
میں کاش میرے پاس وہ قدرت ہوتی کہ جس طرح خداون بن بولے بن سمجھائے بن دکھائے انسٹنٹ ایسے ہوتا ہے جیسے پوری کی پوری ریٹن ہسٹری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, میں نکال کے آپ کے دماغ میں ڈال دیتا اور اب آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہے. ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ تھنگز ان دی اسپرٹ. صرف ایسے دیکھا اور وہ پوری کی پوری بک اندر. دیٹس ہاؤ آئی گیٹ تھنگس. سو فیتھ کیا ہے؟ فیتھ از مینز پرسنل ول, meaning his will is for me, not mine, your will be done. ٹھیک ہے. اب اس لیے آپ لوگ سمجھ گئے نا کہ ایمان ہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو. کیونکہ میں نے بولا ایمان دو چیزیں ہیں آج کے انگریڈینٹ, ول پاور اور گٹس. تو آپ اپنی ول پاور سے اور اپنے پورے گٹ سے یہ زور لگا رہے ہو کہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو تھام کے رکھو اور اسی کو پورا کرو, اور وہی آپ کی لائف میں ہوگی نہ کہ اپنی. سو اس لیے جب لوگ دعا کرتے ہیں اور خدا سے کچھ چیزیں مانگتے ہیں اور وہ خدا کی ول کے خلاف ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اگر زور و زبردستی لگا کے وہ چیزیں کروا لیں تو ان کے لیے وہ اچھی ثابت نہیں ہوتی. بیکاز فیتھ کا مطلب ہے کہ انسان کی مرضی الائن کر رہی ہے خدا کی مرضی کے ساتھ. تو وہ جو ایمان رکھنے کے خدا ان کے لیے کرے تو پہلی بات ہوتا نہیں, اور اگر ہوتا ہے تو اس پہ پھل نہیں ہوتا کیونکہ زور اور زبردستی لگا کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ایمان ہوتا ہے, ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ول پاور, آپ کی ول خدا کی ول کے ساتھ الائن کرے. آپ کی ول کی جو پاور ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہے خدا کی ول کے ساتھ, تو خدا اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے کیونکہ آپ کا ایمان ہی یہی ہے. اور ایمان کا مطلب ول, ہماری ول خدا کی ول کے ساتھ جڑ رہی ہے. مگر جب لوگ اپنے ایمان یعنی ان کی جو اپنی ول ہے خدا کی ول کے ساتھ نہیں جوڑتے بلکہ اپنی ول کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پہلی بات ہے وہ چیز نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ پھل نہیں ہوتا. کیونکہ فیتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری مرضی خداون کی مرضی اور خداون کی مرضی. اس لیے پہلا یوحنا 5 باب کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے. بائی دی وے سلمان کے ایک بائبل پکڑا دو, ٹھیک ہے, اردو بائبل نیچے والی. پہلا یوحنا 5 باب کی 14 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ وی ہیو کانفیڈنس, ہمیں اس بات کا اعتماد ہے کہ ہم جو کچھ خدا سے اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے. What is the Apostle John saying? کہہ رہا ہے first we have confidence. کیا کہہ رہا ہے؟ We have confidence. ہمیں پورا اعتماد ہے. کس بات پہ اعتماد ہے؟ اگر ہم اس کی پرفیکٹ ول کے مطابق کوئی چیز مانگ رہے ہیں ہمیں وہ ملے گی. اس کا مطلب پرفیکٹ ول کے بغیر اگر کوئی چیز باہر مانگ رہے ملے گی کہ ملے گی, وہ بات کی بات ہے. کانفیڈنس گیا, وہ کانفیڈنس گیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں پڑھیں گے I have just read it. تو وہ کانفیڈنس گیا, ختم. تو اسی لیے کیوں گیا؟ کیونکہ جو حنا کہہ رہا ہے جو ہم اس کی مرضی کے مطابق چیز مانگ رہے ہیں وہ مل رہی ہے. کیا مطلب؟ ہم مرضی ہی اپنے اندر وہ رکھ رہے ہیں جو خدا کی مرضی ہے تاکہ ملے ہی وہی چیز. کیونکہ اگر ہم اپنے اندر وہ مرضی رکھیں گے جو اس کی مرضی نہیں ہے تو پہلی بات ہے چیز نہیں ملے گی, اور اگر مل جائے گی تو اس کے اندر ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. یعنی کہ جو کنونشن ہم اس کی مرضی کے بغیر کرا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کانفیڈنس پتہ نہیں موضوع ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. Why? This because the perfect will was not there. اس لیے میں چیزیں کرنے سے پہلے خدا کی مرضی جان لیتا ہوں, پھر بھلے دنیا پوری میرے خلاف دھرنے دیتی رہے, مجھے پتا ہے کسی کا باپ مجھے نہیں ہرا سکتا بیکاز خدا کی پرفیکٹ مرضی شامل ہے. That's my confidence. And میں 10 years تک, میری 10 سال ہونے والے, میں نے ایک دفعہ بھی defeat نہیں دیکھی, ایک دفعہ بھی. I have never seen defeat. You know why? میرا انوائنٹنگ کا لیول تھوڑا تھا یا زیادہ تھا, میری دعا تھوڑی تھی یا زیادہ تھی, میرے پاس گفٹس کم تھے یا زیادہ تھے, میرے پاس ابھی بھی کچھ زیادہ نہیں میں کہتا. مگر مجھے بچپن سے, جب سے میں 17 سال کا تھا, خداوند میں پیدا ہوا تھا اور میں داؤد سے بہت انسپائر تھا اور یسوع مسیح سے. اس کے بعد مجھے ایک چیز پتا, جو بھی کرنا خدا سے پوچھے کرنا کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور میں داؤد کی طرح پوچھتا تھا خداوند میں جاؤں, خداوند میں جاؤں. جب میں نے سب سے پہلی دفعہ بدرو نکالنی تھی, میں بھٹو کالونی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک بندہ تھا, اس نے بولا میرے لیے پریئر کرو. میں نے جیسے ایسی ہاتھ اتنا گھمایا, ہولی اسپرٹ اس کو ہٹ کیا, وہ اڑ کے جا کے گرا. میں کہا ہاں what is this? اینڈ وہ کھڑا ہوا بولا ابھی چلو میرے ساتھ میری بہن کے اندر جن حاضری دیتا. میں نے بولا سوری آپ غلط سمجھے, no Jesus this is not right. اینے بولا no میں وہ نہیں ہوں, آپ وہ غلط ہو. میں نے ویسے ہی لا دیا, مجھے کیا پتا یہ کیا ہوا ہے. میں نے وہ کہتا نہیں آپ چلو میرے ساتھ.
کہہ رہا یو آر دی مین لیٹس گو. اب اس کا گھر بھی جہاں تھا وہ پہاڑیوں کے اندر تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ نو لارڈ نو 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 نو. تو اس بھائی نے بولا چلو, میں نے بولا چلو, میں نے بولا اب چلے میں آیا, اب چلے میں آیا. اور پہلے میں سوچوں میں بھاگوں کہاں سے یار, میں تو پھنس گیا ہوں یہاں پہ. میں نے بولا بدرو کیا کرے یار. پھر میں بیٹھا, میں نے بولا, پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. کیا لکھا کلام میں, داؤد نے خداوند اور اس کے زور میں اپنے آپ کو مضبوط کیا, ٹھیک ہے نا. سو میں بیٹھا, میں نے خداوند اب میں پھنس گیا, میں جا نہیں سکتا, اب تو بتا میں کروں کیا, ٹھیک ہے. 2019 کی بات ہے, اور میں نے آنکھیں بند کی اور مجھے پتہ نہیں تھا میں پریئر کیا کروں. میں نے کہا خداوند what do I do, what do I do, what do I do, what do I do, انگلش میں نے بولا what do I do, what do I do, what do I do, جیسس میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں کیا کروں. اور مجھے کلیئرلی آواز آئی go, جا. and I said بدرو گئی اب کہاں سے. میں جیسی جا کے بیٹھا لائٹ چلی گئی. ایک تو پہلے ہی میں فرسٹ بندہ, دوسرا پہاڑیاں والا علاقہ, تیسرا وہ خوفناک علاقہ تھا جس جو تھا, اور چوتھا جیسی میں بیٹھا میں نے ابھی میں دعا کروں, میں منہ ہی کھولا لائٹ چلی گئی اور گپ پچ ڈارک بلیکنس. اینڈ آئی ایم سیئنگ واو نائس, صحیح ایمان کا امتحان, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے انہوں نے وہ جلائی, ٹارچ لائٹ جلائی, اور ٹارچ لائٹ جلاتے ساتھ عورت نے پہلی بات کیا گواہی بتائی کہ ہماری شیشوں کے اوپر خون سے لکھائی ہوئی آتی ہے, لکھائی آتی ہے. میرے سے دعا نہیں ہوئی بیکاز میں ینگ بلیور تھا, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کسی, بالکل جیسے ایز اے نرس جب آپ فرسٹ ٹائم کینیولا کرنے جاؤ, آپ کو نہیں آتا, آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں. یا میں نیو بلیور آئی سے ریئلی, بٹ باہر میں نے نہیں پتہ چلنے دیا کہ میرا اندر سے کیا چل رہا ہے. قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے اندر کیا چل رہا ہے. ایسے ریئلی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یسوع کا خون آئے گا ابھی. اینڈ دین بٹ جو خداوند نے کہا گو, the Lord had my back, ٹھیک ہے نا. فیتھ اوور فیئر. اور میری شروع سے عادت ہے کہ جب میں ایک دفعہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں پھر آر یا پار دیکھی جائے گی. میں نے کہا خداوند میں آ گیا ہوں, آر یا پار جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اور جیسے ہی میں نے زور سے گیت گانا شروع کیا, رب خداوند بادشاہ سوری سارا جلال یسوع تیرے لیے, ٹھیک ہے. تو اب بادشاہی میں نے خداوند کی گیت میں بادشاہی مانگی ہے. ایز آئی سیڈ بادشاہی اس عورت میں حاضری ہوگی. فرسٹ ٹائم میں نے حاضری دی, اور وہ کانپنا شروع ہوئی, اور وہ کانپ کے میرے سامنے اس کو پاک نے جھٹکے مار کے اڑا کے گرا دیا اس کو. اور اس کے بعد وہ بیٹھی, اس کی کمر میں جہاں درد ہوتی, جہاں میں نے ہاتھ رکھا انسٹنٹلی درد غائب. اینڈ دین آئی سیڈ I can do that, I can do this boy, it feels good man, and I'm کر سکتا ہوں یہ, میں کر رہا ہوں یہ. So this is how it happens. اگر ہم کوئی چیز خداوند کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ہمیں وہ مل جائے گی. تو کیا ہے, پہلے مرضی جان لو وہ چیز کیا ہے تاکہ آپ کو چیز مل جائے. Not your own thing, اپنی چیز نہیں. اس لیے ایمان ہے کیا, آپ کی مرضی خدا کی مرضی ایک ہو گئی ہے, اور اب جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو مل رہا ہے. Amen. Amen. So therefore faith is man's willpower to hold on to God's will, not his own will, his desires, یعنی خدا کے desires and ambitions. True faith is to ask of desires from God that are of God. اصل ایمان کیا ہے کہ خدا کی خواہشیں خدا ہی سے مانگ لینا. اصل ایمان کیا ہے, خدا کی خواہشیں خدا ہی سے مان لینا. تبھی تو خدا نے بولا داؤد میرے دل کے موافق ہے, کیونکہ داؤد مانگ ہی وہ رہا تھا جو خدا کو پسند تھا. جب سلیمان نے حکمت مانگی, خدا نے بولا یہ مجھے پسند ہے, تو اس کو ڈبل دے دیا. You see that? So اصل ایمان, سچا ایمان کیا ہے کہ خدا کی خواہشات, خدا کی ڈیزائرز خدا ہی سے مانگ لینا. یہی مطلب ہے پہلا یوحنا 5:14 کے اندر کہ اگر ہم کچھ مانگتے ہیں ہمیں یہ اعتماد ہے اس کی پرفیکٹ ول کی مرضی کے مطابق مانگ رہے ہیں تو ہمیں ملے گا. کیا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کی خواہش جان لی کہ یہ چیزیں خدا کو پسند ہے, اب ہم وہی مانگ رہے ہیں, اسی کے الائنمنٹ میں مانگ رہے ہیں, اور فل گٹس کے ساتھ کہ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے, تو ہمیں پتا ہے خدا دے دے گا. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا. یہی کریکٹ فیتھ ہے اور ٹرو فیتھ ہے جو کہ پھل لے کے آتا ہے, اور یہی وہ دعا ہے جو خدا آنسر کرتا ہے. آمین. ٹھیک ہے, اب آ جاؤ ایک بمپر نیوز کے لیے. آر یو ریڈی؟
اگر ایمان یہ ہے کہ خدا کو تھام کے رکھنا، اگر ایمان کیا ہے؟ خدا کو تھام کے رکھنا، خدا کو پکڑ کے رکھنا، خدا کو جانے نہ دینا. ٹھیک ہے؟ اور یو جسٹ اسٹے ود می. اگر ایمان یہ ہے کہ خدا کو تھام کے رکھنا، خدا کو پکڑ کے رکھنا اور خدا کو جانے نہ دینا، تو فضل یہ ہے کہ خدا بندے کو تھام کے رکھے گا، پکڑ کے رکھے گا اور اس کو جانے نہیں دے گا. Are you ready? So, faith is man's willpower to hold on to God. And grace is God's power to hold on to man and not let him go. You get it? Yes. اور میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ اور پہ تمہیں کبھی چھوڑوں گا. Amen. اب بہت زیادہ ہم یہ گیت گاتے ہیں، تیرا فضل میرے لیے کافی. Your grace is sufficient for me. اگر یہ بھی سمجھ لو کہ اس کا فضل کب آپ کے لیے کافی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ لو اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے جبکہ وہ کافی نہیں تھا اور آپ کو صافی کی ضرورت پڑ جائے. پھر آپ فضل نہیں، آپ کے لیے صافی کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا گریس کب آپ کے لیے کافی ہے؟ سنتے جاؤ میری بات. اس کا گریس کب آپ کے لیے کافی ہے؟ جب آپ کا ایمان اس کے لیے کافی ہے. اچھا، اب ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان وہ کب ہے ہمارا اس کے لیے کافی ہے؟ کہ ضروری نہیں ہے سب کا بہت ایمان مضبوط ہو خدا پہ. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بات ایمان کی اماؤنٹ کی نہیں ہو رہی، بڑا ایمان ہے چھوٹا ایمان ہے. یہاں پہ ایمان کی شدت کی بات نہیں ہو رہی، انٹینسٹی کا ایمان ہے، مطلب شدید ایمان ہے، زور اسٹرانگ ہے یا ویک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی چلو ٹارگٹ کون سا ہے. فار ایگزامپل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا فضل تب کافی ہے جب آپ کا ایمان کافی ہے. اور آپ کا ایمان کب کافی ہے؟ جب آپ کا ایمان چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو. وہ اس کی پرفیکٹ ول کے اوپر ہے، تب آپ کا فیتھ کافی ہے. فار ایگزامپل آپ ابھی بیبی بلیور ہو، آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، پر آپ کا ایمان یہ ہے کہ خدا جو تو کہے گا میں وہ کروں گا ورنہ میں کروں گا نہیں. ایمان چھوٹا ہے مگر پرفیکٹ ہے. And that's the kind of faith جو خدا ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ مت کہو کہ رائی کے دانے کے جتنا ایمان ہو جائے گا تو میں پہاڑ ہٹا دوں گا. اگر وہ رائی کا دانا پرفیکٹ ول کے اوپر ہے تب وہ پہاڑ ہٹائے گا. ایسے نہیں کہ اپنی ول کے اوپر رکھ دیا ہے. تو وہ رائی کا دانا جو ہے پرفیکٹ ول کے اوپر ہونا چاہیے. It's all about the perfect will. تبھی جیسس کرائسٹ نے کبھی بھی منادی اور کبھی بھی ہاتھ جو ہے خدا باپ سے جانے بغیر اس بندے پہ نہیں ڈالا جس کو پرفیکٹ ول نہیں تھی، اور وہ کبھی انسکسیسفل نہیں ہوا. یہ ایک الگ ریویلیشن ہے. ٹھیک ہے؟ سو اب دیکھیں، اب داؤد اور سمسون جو تھے وہ گناہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے؟ تو خدا نے دونوں کو استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا بہت زبردست طریقے سے کیا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح پولوس کو بھی شیطان کا میسنجر نے آگے ٹارمنٹ کیا، ٹارچر کیا. پھر جو میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے غلط ہے، بٹ کہیں نہ کہیں پولوس کی لائف میں کہیں نہ کہیں لیکنگ ہوگی جس کی وجہ سے شیطان کو ایکسس ملا. یہ میرا ماننا ہے اور ضروری نہیں یہ سچ ہو سکتا ہے، بٹ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایج پولوس کی لائف میں آیا ہو. ہم سب کی لائف میں آتا ہے جہاں پہ شیطان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ اس کو ٹارچر کرے. مگر ان ساروں کے ان ایونٹس کے بنسبت خدا نے کیا بولا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کافی. اب سنتے جائیں. ٹھیک ہے؟ داؤد نے بھلے ہی زنا کیا، قتل کیا اور وہ گناہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے؟ مگر تب بھی اس کا ایمان پرفیکٹ ول کے اوپر تھا. اور پرفیکٹ ول کیا تھی؟ اپنی قوم کو لیڈ کرنا، کسی بت کے آگے نہیں جھکنا. قتل کیا، زنا کیا، مگر قوم کو پرفیکٹلی لیڈ کرتا رہا کیونکہ یہ پرفیکٹ ول تھی. سیکنڈ، سمسون بھلے ہی زنا کر رہا تھا مگر کبھی بھی دوسری بتوں کے آگے نہیں جھکا اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے لڑتا رہا اور فلسطینیوں کو مارتا رہا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی اس کی پرفیکٹ ول تھی. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جب داؤد نے بھی گناہ کیا، سمسون نے بھی گناہ کیا، مگر خدا نے تب بھی ان کو استعمال کیا کیونکہ وہ پرفیکٹ ول پوری کر رہے تھے اور اپنے فیتھ سے. تو جب وہ پرفیکٹ ول پوری کر رہے تھے اپنے فیتھ سے، تو
بھلے ہی وہ گناہ کی زندگی میں تھی تب بھی خدا کی مرسی ان کے لیے کافی تھی کہ ان کو استعمال کرتی رہتی. کانسیپٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہ وہ پرفیکٹ ول سے باہر نہیں نکلے تھے. بھلے ہی دونوں فگرز ڈیوڈ اینڈ سیمسن گناہ کر رہے تھے یا ان سے ہوا, مگر وہ پرفیکٹ ول سے باہر نہیں آئے. کیا مطلب؟ جس چیز کے لیے سیمسون اور ڈیوڈ کو کھڑا کیا گیا تھا پرفیکٹ ول تھی, انہوں نے وہ رحمہ پوری کی, قوم کو لیڈ کرنا, قوم کے لیے لڑنا. وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے دوسری قوم میں نہیں گئے. تو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم میں نہیں گئے, اپنی قوم کے اندر ہے اور اپنی قوم کے لیے لڑتے رہے, اور اگرچہ ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہے, تو گریس جو تھا ان کے لیے کافی تھا, کیونکہ وہ پرفیکٹ ول کو پورا کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کی پرفیکٹ ول کو پورا کرنے کے لیے پرفیکٹ گریس بھی سپلائی ہوتی رہے. تو کب فضل میرے لیے کافی ہے؟ جب میں تیری پرفیکٹ ول کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں, نہ کہ اپنی ول کو. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو تیرا فضل میرے لیے کافی ہے جب میں تیری پرفیکٹ ول کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں, نہ کہ اپنی چیز کرنا چاہ رہا ہوں. I understand that. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کتنے بھی فلاڈ ہو, آپ میں کتنی بھی غلطیاں ہو, آپ کتنا بھی گناہ میں گر گئے ہو, ادھر ہو ادھر ہو, ٹھیک ہے نا, مگر اگر آپ اس کی پرفیکٹ ول کو پورا کر رہے ہو اور آپ کا فیتھ اس کی پرفیکٹ ول پر ہے, جو اگر آپ کا فیتھ اس کی پرفیکٹ ول پر ہے تو آپ کا فیتھ بھی پرفیکٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کو اس کے لیے پرفیکٹ گریس سپلائی کی جاتی ہے تاکہ آپ وہ کام کر لیں, بھلے ہی آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نکل نہیں چاہ رہے, مگر آپ دوسری طریقے سے, دوسرے سکے کے رخ سے کام صحیح کر رہے ہو, یعنی اس کی پرفیکٹ ول پوری کر رہے ہو, مگر آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. Do you get it? All right. So what does a man perfect faith is in the sight of God that he wants us perfect will. تو خدا کی نظر میں پرفیکٹ ایمان کون سا ہے؟ جو اس کی پرفیکٹ ول کو پورا کرنا چاہتا ہے, اور اس ایمان کو خدا دے کے کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں. کیونکہ خدا کیا لکھا ہے کلام کے اندر, ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اب ہمیں سمجھ آ گیا کیوں اس کو ایمان کے بغیر پسند آنا ناممکن ہے, کیونکہ ایمان کا مطلب ہے خداوند میری مرضی جو ہے اب تیری مرضی ہے, جو تو چاہ رہا ہے میں وہی پورا کروں گا چاہے میرے سے کتنی مرضی غلطیاں ہوں. وہ ایٹیٹیوڈ. خدا کہتا ہے بھلے اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, غلطیاں ہیں داؤد اور سمسون کی طرح, مگر یہ کرنا وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو اس لیے خداوند کہتا ہے یہ اور میں اب بڈیز ہیں, کیونکہ یہ اب میرے دل کے پیچھے چل, کیا دل کے موافق, میری مرضی کے موافق ہے. اگر خداوند چاہ رہے ہیں میں فلانے بندے کو اڑا دوں, تو یہ کہہ رہا نہیں یہ نہیں بچا رہا, خداوند اڑا دیں گے. قوم کی بات کرو, جس طرح پرانے عہد نامے میں داؤد کو بولا کہ ان کو اڑا دیں, تو داؤد نے بولا ٹھیک ہے میں اڑا دوں گا. سال کی طرح نہیں کہ بچے چھوڑ آیا اور وہ ان کے مویشی لے آیا. So that's what is meant by that. ٹھیک ہے. سو اب میں نے کہا کہ فیتھ جو ہے, ایمان جو ہے, وہ کیا ہے؟ ول پاور ہے اور گٹس ہے کبھی نہ ہار ماننے کی. اب جب یشوا اور کالب جب دوسرے فوجیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, دوسرے وہ گئے کنعان میں گئے, تو وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھے؟ جبار دیکھے, جائنٹس دیکھے. تو باقی ساروں نے آ کے بولا ہائے وہ تو میں مار دیں گے, وہ تو بہت بڑے ہیں, وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں. مگر یشوا اور کالب نے کیا بولا کہ ہمارے اندر گٹس ہے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے اور وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. خداوند ہمیں ان سے پہلے بھی قوموں پہ فتح دیا, ان پر بھی فتح دے گا. تو فیتھ کیا ہے؟ گٹس. ول نیور گیو اپ. تو انہوں نے جب جبار بھی دیکھے, انہوں نے بولا ہم یہ وی ول ناٹ گیو اپ. تو خداوند نے بولا کہ جشوا اور کالب گیو اپ نہیں کر رہے, مین وائل دوسرے فوجی گیو ان کر رہے ہیں. بولا جو گیو ان کر رہے ہیں ان کو یہی مارو, اور جو گیو اپ نہیں کر رہے خدا کو ان کو بلیس کرو. بولا یہی نسل آگے جائے گی. So God hates the one who gives up. You get it? Yes. You get it? Yes. ٹھیک ہے. So اب آپ کو گٹس کی ضرورت کیوں ہے؟ اب ذرا کان کھول کے آنکھیں کھول کے یہ بات سن لیں کہ آپ کو گٹس کی ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ہے, گٹس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس زمانے میں خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو بلایا تھا تو ان کے لیے پرومس لینڈ جو تھا ملک کنعان تھا. مگر آج ہمارے لیے جو پرومس لینڈ ہے وہ کنگڈم آف ہیون ہے اور ہماری کال کی کمپلیشن ہے. یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے, ہماری بلاہٹ کو پورا کرنا اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا. یہ آج ہمارے لیے وعدے کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے
آپ کو یشوا کالب کی طرح چاہے کتنی مرضی تیز تلواریں ہوں وہ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ یشوا کالب کے ساتھ جو دوسرے لوگ گئے تھے ان کے پاس اچھی سے اچھی تلواریں تھی، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے سال کا فائٹنگ ایکسپیرینس تھا، مگر کام آیا؟ انہوں نے ہار مان لی۔ مگر یشوا کے پاس کیا تھا اور کالب کے پاس کیا تھا؟ جو ان کے پاس نہیں تھا، مائنڈ سیٹ کہ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ تو جو آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے اور اپنی کال کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر پاک روح کی نعمتیں آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گی، اور نہ آپ کے اوپر جو انوائنٹنگ ہے وہ آپ کی مدد کرے گی۔ وہاں تک پہنچنے میں میں بات کر رہا ہوں، خدمت کی نہیں بات کر رہا، خدمت کرنے میں، وہاں تک پہنچنے میں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ گٹس ٹو نیور گیو اپ۔ یہ جب چیزیں مجھے گرائیں گی وہ مسا اور پاک روح کی نعمتیں نہیں، وہ گٹس ہیں، میں نے ٹھانا ہوا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ گٹس ہیں جو آپ کو چلاتے رہیں گے جب تک آپ اس زمین پہ پہنچ نہیں جاتے۔ No Lord, I will not give up۔ ٹھیک ہے، بہت سارے کے پاس انوائنٹنگ بھی ہے، گفٹس بھی ہیں، اور وہ ہار مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گٹس نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے چلتے رہنے کا کہ نہیں کچھ ہو نہ ہو میں چلتا رہوں گا اور میں خدا سے امید نہیں ہاروں گا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں the faith of a warrior۔ ٹھیک ہے، کہ میں لڑتا رہوں گا جب تک خدا میری زندگی میں جو جبار ہیں ان کو گرا نہیں دیتا۔ I will keep fighting until God brings down the giants in my life۔ ٹھیک ہے، اب داؤد جو تھا اسے جا کے جاتی جولیت کو چیلنج کر دیا، جب اس جاتی جولت سے پوری کی پوری آرمی اور ساؤل خود ڈر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یشوا اور کالب نے جا کے ان جائنٹس کو چیلنج کر دیا جب پوری اسرائیل کی فوج ڈر رہی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اور ایسا ایمان داؤد اور یشوا اور کالب جیسا وارئرز کا ایمان نے بڑے بڑے جباروں کو گرا دیا۔ ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں آپ تب تک اپنی لائف کے بڑے بڑے جائنٹس کو نہیں گرا سکتے جب تک یو ڈونٹ ہیو دا فیتھ آف اے وارئر، جب تک آپ کا جنگجوؤں جیسا ایمان نہیں ہے کہ میں لڑتا رہوں گا ہار نہیں مانوں گا، جب تک خداوند میرے لیے جباروں کو میرے قدموں کے نیچے نہیں کر دیتا۔ اب چاہے وہ کسی ایڈکشن کا جبار ہو، چاہے وہ کسی پورنوگرافی کا جبار ہو، چاہے وہ کسی ایول اسپرٹ کا جبار ہو، چاہے وہ کوئی قرضوں کا جبار ہو، چاہے وہ کسی بری عادت کا ایکسیکٹرا جس قسم کا بھی جبار ہو، جب تک خداوند ان کو میرے قدموں کے نیچے نہیں کر دیتا اور میں ان کی گردن لے کے خدا کے حضور ایز اے فتح کا نشان پیش نہیں کرتا، I am not going to give up on praying to God۔ This is the faith of a warrior۔ اور میں 11th ایئر میں داخل ہونے والا ہوں اور میں وہ پریئر جو فرسٹ ایئر میں کرتا ابھی تک کر رہا ہوں، رزلٹ نہیں آئے، بٹ I really don't care۔ میں ابھی بھی پریئر کر رہا ہوں، اس حد تک میں پرسسٹنٹ ہوں اور وہی دعا مجھے چلا رہی ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، میں نے ڈیمنز کو کہا جو میرے سے فائٹ کرتے تھے اور بہت سارے ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں اور مجھے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ شیطان کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فرسٹریٹ کرے۔ کیا کرے؟ فرسٹریٹ کرے۔ کس طرح فرسٹریٹ کرے؟ کہ آپ ذہنی طور پر اتنا تھک جاؤ کہ آپ بولو کہ میں نے آگے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا ذہنی طور پر تھک جاؤ کہ آپ بولو میں نے اب آگے نہیں جانا، میں تھک گیا ہوں، میں کر کے اک گیا ہوں۔ جب یہ پوائنٹ شروع ہو جائے نا، ڈونٹ سے لسن ٹو می، ٹھیک ہے، جب یہ پوائنٹ شروع ہو جائے نا کہ جب آپ ذہنی طور پر تھک جاؤ اور پریشرائز ہو جاؤ، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاؤ، مینٹلی ٹارچرڈ ہو جاؤ، مینٹلی آپ بولو کہ بس اب میں آ گیا ہوں، دیٹس دا پوائنٹ یو آر ڈیفیٹڈ۔ اس سے پہلے کہ فزیکلی اور اسپرٹ میں بھی ہار مانو، شیطان چاہتا ہے آپ کو وہ مائنڈ میں ہرا دے کہ میں تھک چکا ہوں۔ اٹ از رانگ، آپ نہیں تھکے۔ شیطان کی پاور کی لمٹ ہے، آپ کی پاور کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پاور اپنی ہے، آپ کی پاور ہولی اسپرٹ کی، ہولی اسپرٹ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس لیے اگر تھک گئے ہو مینٹلی طور پہ، اب میرا مشورہ سن لو، ایز اے سینئر بردر ان کرائسٹ پریئر کرنا سٹاپ کرو، اٹھو، باہر جاؤ، منہ دھو، ٹھنڈا پانی پیو، بائک پہ کک مارو، سیدھے جا کے KFC کھا کے آؤ۔ صحیح بتا رہا ہوں، KFC کھاؤ، وہاں سے جاؤ CVO،
سمندر کے پاس بیٹھو اور اپنے بلیورز فرینڈ کو ساتھ لے کے جاؤ اور یاد کرو وہ زمانے اور وہ دن جب خداوند نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے. ٹھیک ہے, ساتھ میں انجوائے کرو, گھوم پھر کے آؤ, اپنا مائنڈ فریش کرو. جب مائنڈ فریش ہو جائے آگے پھر بھی پریئر نہیں کرنی گھر پہ. ٹھیک ہے, گھر پہ آؤ, خداوند کی گڈنس یاد کرو, ورشپ سانگ لگا کے ڈانس کرو, بھول جاؤ فائٹ کو, گاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, جن سے آپ کے بات ساتھ بنتی ہے, دنیاوی لوگ کی بات نہیں کرا, بلیورز کی, ان کو بلاؤ, کال پہ بات کرو, ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ ڈسکس کرو بائبل کے اچھے اچھے ٹاپک جس سے آپ کی اسٹرینتھ, آپ کو مزہ آتا ہے وہ کرو. اس کے بعد سو جاؤ آرام سے, اگلے دن اٹھو, بولا ہونا آ جاؤ واپس, اب مائنڈ فریش ہو گیا, فرسٹریشن گون. وہ اسٹریٹجی سے آپ کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور آپ زور سے فائٹ کر رہے ہیں. اٹس فورس اگینسٹ اسٹریٹجی. اس کی اسٹریٹجی یہ ہے, جب تک آپ کو دعا میں جواب نہیں مل رہا, آپ بار 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 پریئر کر کر کے آپ کا مائنڈ تھک گیا ہے. اب آپ کا شیطان دشمن نہیں, آپ کا مائنڈ اپنا دشمن ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو دعا نہیں کرنے دینا چاہتا. So learn the strategies of the devil. To stop the prayer, اپنی prayer end کرو, جو بھی آپ نے ہیلپ کیے 4 دن کا یا 7 دن کا اینڈ کیے, بولا تو okay now let me the fresh the mind. ٹھیک ہے, میں بیٹل جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, میں نے جنگ سے کوئٹ نہیں کیا, میں نے جھگڑے سے کوئٹ کیا ہے, میں نے جنگ سے کوئٹ نہیں کیا. مجھے مائنڈ فریش کرنے دے, میں پھر واپس آؤں گا. This is the kind of attitude آپ لوگوں کو رکھنا ہے. یہ ہے ٹھیک ہے. اسی طرح ہے, آپ اپنی لائف میں کبھی بھی بڑے بڑے جائنٹس کو نہیں گرا سکتے اگر آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, کیونکہ بار بار جگہ جگہ پہ شیطان آپ کو مینٹلی زبردست فرسٹریٹ کرے گا. کبھی فائنینسز سے, کبھی آپ کی سیکشولیٹی سے, کبھی آپ کی فیملی سے, اور کبھی آپ کی اسپرچویلٹی سے کہ خداوند نے تجھے یہ برکت نہیں دی. سارے غیر زبان بول رہے, تو نہیں بول رہا, تو رویا نہیں دیکھ رہا, تو رویا, سارے رویا دیکھ رہے, تو نہیں رویا دیکھ رہا. ان کے پاس گاڑی ہے, تیرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, تیری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا. ایکس وائی زی جو بھی آپ کی کمزوری ہے اس کو وہ ہٹ کرے گا. اینی کچھ بھی ہو سکتی ہے, یا تو بار بار اس چیز میں گر رہا ہے, تو خدا تو کامیابی نہیں ہو رہا, مینٹلی فرسٹریٹ کرے گا. سو فرسٹ آپ کو اپنے دماغ کو ڈیل کرنا سیکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ جیت گئے نا, آپ وہاں جیت جاؤ گے. You get it? وہ تو اسپرٹس ہیں, آپ فلیش میں رہتے ہو, وہ تھکتے نہیں, آپ تھک جاتے ہو, اس لیے آپ کو بریک لینا ہے. I am teaching you spiritual warfare as well, ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ڈیمنز اسی طرح مجھے گرانے کی کوشش کرتے رہے, فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں رک جاؤں, میں ہار جاؤں, مگر کر کر کے گر کے ٹھوکریں کھا کے فائٹ کر کے ایک وقت آیا, میں نے بولا میں اس حد تک خداوند یسوع کو تھام کر ڈھیٹ بن چکا ہوں, اور زیادہ بنوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گا, میں یسوع کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, میں ابھی بھی یہاں پہ کھڑا رہوں گا, اور وہ اب چلے گئے, میں ابھی بھی یہاں پہ کھڑا ہوں اور پیچھ کر رہا ہوں. اور میں نے کہا میری سٹبرنس اور میری پرسسٹنس تم سے زیادہ ہے, لگا لو آجو چیلنج. یا تو یسوع کے لیے جیوں گا یا تو یسوع کے لیے مر جاؤں گا, اور جس بھی حال میں ہوں, آگے پیچھے اوپر نیچے ایسے ویسے ہر جگہ یسوع ہے. آگ لگتی ہے اس طرح. Not gonna give up Jesus. I have more hope in Jesus than out of Jesus. یسوع کے ساتھ رہ کے تو پھر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا, کہیں نہ کہیں میں پہنچ ہی جاؤں گا, کہیں نہ کچھ بن ہی جاؤں گا. اگر چھوڑ کے باہر چلا تو باہر کیا ہے, چھوڑ دے یسوع کا, ہار مان لے, دنیا میں واپس آ جا. یسوع میں تو رہتے ہیں, پھر امید ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دنیا میں کیا ملے گا؟ میں نے کہا ایمان کا نیکسٹ لیول ہے خدا پہ ٹرسٹ کرنا, نہیں خدا کو سمجھنا کہ دنیا میں چلا گیا مجھے کیا ملے گا. یہ نیکسٹ لیول ہے. اگر خداوند کے پاس رہا تو ایمان کا مطلب ہے سمجھنا, مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایمان کا سب سے زبردست جو بیٹل ہوتا ہے, جب تک نکال لو, 2 کرنتھیوں 10 باب کی 5 سے 6 آئے. 2 کرنتھیوں 10 باب کی 5 سے 6 آئے. اس لیے ایمان کا سب سے گریٹسٹ بیٹل جو ہوتا ہے, سن رہے ہو سب, ایمان کا سب سے زبردست جو
مقابلہ ہوتا ہے یا ایک ایمان کے یودھا کا، ایک ایمان کے واریر کا، وہ ہوتا ہے شیطان سے نا، اپنے فیلنگز اور اپنی تھاٹس کے ساتھ. The greatest battle of faith and the warrior of faith is not with Satan. It's with your own mind and its thoughts and your feelings. اب مجھے برا لگ رہا ہے، میرے سے تو کوئی ایکسپیرینس ہے، میں لڑکوں کو بتا رہا تھا، میں بہنوں کو بتا بھی نہیں سکتا یہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ چیخیں مارتے ہیں. And I said, okay, بس آپ یہ کر سکتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے یہ سوچیں دے رہا ہے، یہ ویژنز دکھا رہا ہے تاکہ مجھے برا فیل ہو. 10 سال کے اندر میرے جذبات مر چکے ہیں، کرتا رہا جو مرضی کر رہا ہے. اب میں جذبات سے نہیں، اب میں ایمان سے جی رہا ہوں، اور ایمان میں جذبات نہیں ہوتے. پڑھو سلمان ذرا 2 کرنتھیوں 10 باب کی 5 سے 6 آئے. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں. آمین. چنانچہ ہم تمام تصورات کے لیے انگلش ورڈ جو ہے امیجنیشنز، اور بھی لکھا ہے خیالات کے لیے ورڈ استعمال ہے تھاٹس، یعنی امیجنیشنز اور تھاٹس جو کہ فیلنگز پروڈیوس کرتی ہیں، ان کو مسیح کا تابعدار بناتا ہے. یعنی وہ امیجنیشنز، وہ تھاٹس اور وہ فیلنگز جو شیطان دیتا ہے ہمارا ایمان خراب کرنے کے لیے. کہ تو فلانا گناہ کر رہا تھا، تیری میں تو فلانی والی کمزوری ہے، تیرا تو فلانا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، خدا تو تجھے پیار نہیں کرتا، یا خدا تو تیرے کو استعمال نہیں کرے گا. اور آپ کے بلڈ سٹریم میں وہ بری سی فیلنگ، گلٹ کی، ڈسکریجمنٹ کی فلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. جناب آپ کہتے ہو یا میں کیسے بھروسہ کروں خدا پہ؟ پہلی بات ہے خدا پہ بھروسہ کرنے کا تقاضا تو تھا ہی نہیں آپ کی فیلنگز اور ایموشنز اور آپ کے اعمال. خدا پہ تو بھروسہ کرنے کا تقاضا تو اس کا کردار تھا، آپ کا کردار تو ہے ہی نہیں. اگر آپ ہی کا کردار ہوتا تو پھر یسوع کو جان دینے کی کیا ضرورت پڑتی؟ ایمان ہے اپنے کردار پہ نہیں، اس کے کردار پہ بھروسہ کرنا. ایمان ہے آپ کے اپنے کردار پہ اعتماد نہیں رکھنا جو کہ زناکاری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ خدا کے ہولی کریکٹر پہ ٹرسٹ کرنا، لوابل کریکٹر پہ کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ تو جو ایمان کا واریر ہے وہ اپنی خیالات اور اپنی فیلنگ سے زیادہ لڑتا ہے جو کہ اس کے ایمان کا قتل کرتی ہے. اور پولس رسول کہتا ہے 1 کرنتھیوں 9 باب کی 27 آیت میں کہ میں اپنے جسم کو مکے مارتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسرا میں منادی کر کے خود نہ مقبول ٹھہروں. تو پولس رسول اپنے جسم کو مکے کیا مار رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو فزیکلی مار، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ایموشنز اور اپنے تھاٹ سے لڑتا ہوں اور اس کو مار کے نیچے گراتا ہوں، یعنی اپنے سسٹم کو اپنے قابو میں لے کے آتا ہوں. My feelings and my thoughts, especially feelings. اب یسوع مسیح نے کیا بولا تھا گتسمنی باغ میں؟ اے باپ اگر ہو سکے تو اور اب میں اس کو پیرافریز کرتا ہوں. ریڈی؟ یسوع مسیح نے کہا تھا اے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ٹھیک ہے نا؟ So Jesus said اگر if it's possible، اگر یہ ممکن ہے تو یہ جذبات کا پیالہ، دکھی جذبات کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر خداون میری جذباتی مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی جس میں جذبات نہیں ہے اور وہ کامل ہے وہ پوری ہو. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہولی اسپرٹ مجھے کسی کے لیے گائیڈ کرے کہ وہ یہ چیز غلط کر رہا ہے یا اس کی لائف میں یہ کریکشن ہے، اور میں اس کو کہہ دوں یا اس کو ڈانٹ بھی دوں، اور اگر اس کو برا لگے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لینا اپنے جذبات کو مارو اور برا بنانا میرا بند کرو. یہ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے میرے ساتھ چلنے کی. اگر آپ خداون کو نہیں سمجھے آپ مجھے نہیں سمجھ پائیں گے، اور اگر آپ مجھے نہیں سمجھ پائے آپ خداون کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور آپ ہم دونوں سے ٹھوکر کھاؤ گے. I'm telling you I have lived with the Lord.
اور آپ کے لیے میں ٹھوکر کا باعث بنوں گا. Because I have seen how the Lord deals things, اور میں ویسے ہی ڈیل کرتا ہوں. اور اگر آپ کو میری یا خداون کی ڈائریکٹ کریکشن نہیں سمجھ آئے گی یا کسی اور مین آف گاڈ کی بھی, خداون میں دوسرا مین آف گاڈ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں گے. You can live with it, brother or sister, اور آپ اپنا نقصان خود اٹھائیں گے. And you can do the murmur, مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. So that's what Jesus said, کہ خداون میری جذباتی مرضی پوری ہو. No 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 no. اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. Being a human being, اس کے جذبات اوپر آئے. یہ ڈبل پکچر ہے. اس کے جذبات اوپر آئے اور اس سے بولا خداون میری جذباتی مرضی پوری نہیں ہو بلکہ تیری کامل مرضی پوری ہو جس میں جذبات نہیں ہیں. So this is the criteria to walk with God. Kill your emotions. میں نے جتنی بھی ایکس سیٹینسٹ کی گواہی سنی ہے, ابھی میں گیبریل نام کا بندہ اس کی سن رہا تھا, جیمز کوالیہ ہو گیا, جان رمیرز ہو گیا اور بہت سارے, آپ سب میں ایک چیز پڑھیں گے, انہوں نے اپنے جذبات کو مار دیا. اسپرٹ میں چلنے کا پہلا قانون ہے, پرنسپل ہے, کل یور فیلنگس. اس نے بولا, ابھی گیبریل نام کا بندہ ہے, افریقہ کا ہے, اس نے بولا کہ میں ریچول کے لیے گیا انڈیا افریقہ سے, اور وہاں پہ ایسی چیزیں میں نے دیکھی جو ہو رہی تھی میں بتا بھی نہیں سکتا تھا, اور انڈیا کے ایکٹرز اور پولیٹیشنز بھی موجود تھے وہاں پہ جن کو آپ بڑے مزے سے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. میں اس لیے فلم انڈسٹری کے خلاف ہوں, ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ, بیکاز مجھے پتا ہے پیچھے کیا چل رہا ہے. اور وہ وہاں پہ اس کے ساتھ وہ ریچولز کر رہے تھے, اور اس نے اشارتاً سب باتیں تو نہیں بتائیں مگر کچھ باتیں یہ ایک بتا دیا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے 6 7 8 سال کے جو بچے تھے ان کو سلوٹر کیا جا رہا تھا, بلی چڑھائی جا رہی تھی, اور وہ ان کا خون پی رہے تھے. 6 7 سال 8 سال کے بچے. اور سے بولا باقی ڈیٹیلز میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ اتنی گروز تھی, گندی تھی, اور کہا کہ میں ایز اے سیٹنسٹ پہلی دفعہ وہ چیز دیکھ کے وہ شیطان کے حضور جو سیریمونی کی جا رہی ہے, میری آنکھوں نے جب وہ دیکھا تو میرا دل کپ کپانا شروع ہو گیا اور میرے فیلنگز ابھرنا شروع ہو گئے. بٹ کیونکہ میرے سے لوسیفر کے پرسنل فرشتے کھڑے ہوئے تھے تو میں اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر سکتا, یہ تو بہت برا ہو رہا ہے, ورنہ وہ مجھے مار دیتے. ایک سیٹنسٹ یہ بات سمجھتا ہے کہ اسپرٹ میں آپ اپنی فیلنگز کو ابھار نہیں سکتے, اگر کیا تو شیطان کے فرشتے مار دیں گے اور آپ ان کے اسپرٹ میں نہیں چل سکتے ان کی پاور میں. مگر خداون کے لوگ رج رج کے ایموشن دکھاتے ہیں, ہائے ہو گیا, ہائے ہو گیا, انہیں ہے کہ شرع پادری بڑا سخت ہے, یہ آزمائشاں بڑی مشکل ہیں. Kill your feelings, man. You cannot walk with Jesus and a true man of God. If you don't kill your feelings, you're too emotional. If you are too emotional, آپ اتنے sensitive ہو, آپ کو خدا اور بندے کی باتیں بری لگتی ہے, جاؤ نرسری کے اندر پیمپرز پہنو اور کارٹ میں بیٹھو, وہاں پہ ایموشنلز کو نرچر کیا جاتا ہے. یہاں پہ you are not called as pampers, babies with the pampers. In the kingdom of heaven, there are no babies with the pampers on them. You're a warrior with the armor on it. یہ کہنا, show me your feelings. Not to Jesus. اس سے بڑا میں اپنی فیلنگز نہیں دکھا پایا. جان رمیرز نے اپنی ٹیسٹیمنی دی کہ میں جذباتی ہو گیا, خدا نے مجھے ویکیشن, شیطان کو بولا مجھے ویکیشن چاہیے, اور اس نے بولا تجھے ویکیشن نہیں مل سکتی. کہتا میں جذباتی ہوا گا, کیوں نہیں مل سکتی؟ اپنے وہ ہائپر ایموشنز دکھایا شیطان نے. کہتا مجھے آئی ڈونٹ نو 1 سال کے 3 سال تک اندھا کر دیا, اور میں 3 سال تک دیکھ نہیں سکا جب تک میں نے ٹائٹ والی معافی نہیں مانگی. بولا اب میں نہیں مانگوں گا کبھی چھٹی. جو میں نے فرسٹ فیتھ میں بتایا تھا, جو اسپرٹ ہے سیکنڈ والے میں, اس کے پرنسپل سیم ہے. جو بھی اس کو فالو کریں, ڈارک سائڈ کے لیے بھی اور خداون کی سائڈ کے لیے بھی. کتنے لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ Get it? صحیح ہے. اسی لیے now get ready. Are you ready? Yes. اسی لیے ایک ڈیمن آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے مگر وہ یادیں اور وہ فیلنگز نہیں جو آپ کے اندر بسی, جو گناہ اس نے آپ سے کروائے تھے. وہ ڈیمن چھوڑ کے چلا جائے گا مگر جو اس نے آپ سے گناہ کروائے تھے اس کی یادیں اور اس کی وہ فیلنگز نہیں جائیں گی کہ آپ تب وہاں یہ کر رہے تھے, اور اس کی جو فیلنگز تھی وہ آج تک آپ کو ویسی آئے گی. A demon can leave you but not his feelings. Get it? ٹھیک ہے. تو آپ وہ ڈیمن سمپل چلا جائے گا اور ماضی آپ کا گزر جائے گا, مگر ماضی اور بدرو کی سوچیں اور وہ فیلنگز جو آپ نے حرکتیں کی تھی وہ کبھی آپ نہیں بھولو گے, اور وہ ریپیٹ ہوں گی. They will come back.
اور وہ آپ کو لنگر کی طرح پھنسا کے کھینچیں گے نیچے، پھر کیا کرو گے؟ سو فضل سے خدا بدرو نکال دیتا ہے، فضل سے خدا بدرو نکال دیتا ہے، مگر ایمان سے آپ اس بدرو کے سبب سے کیے گئے گناہ اور جذبات جو کنیکٹڈ ہیں آپ کے اندر اس پہ غالب آتے ہیں۔ فضل ایموشنز نہیں نکالتا آپ کی بلڈ سٹریم سے، فضل بدرو نکال دیتا ہے، مگر جو گناہ کی یادیں ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو فیلنگز اٹیچڈ ہیں، جو آپ نے فیل کیا تھا جب آپ وہ گناہ کر رہے تھے، ایکس وائی زی جو بھی کیا ہے، اس پر آپ ایمان سے غالب آتے ہیں۔ اور میرا راز باز بندہ کس سے چلتا رہے گا؟ ایمان سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے ڈیلیورنس پا لی، مگر ڈیلیورنس پانے کے بعد یادیں اور وہ فیلنگ سے پرانی ہیں اس کے پاس، اب اس کو ایمان سے چلنا ہے to kill those feelings, because if he walks by feelings he cannot walk because he have those feelings. اگر وہ جذبات سے چلے گا، جذبات تو پھر پرانے ہیں، that's demonic. جب وہ فلانی لڑکی کے ساتھ ریپ کر رہا تھا، جو اس کو فیل ہوا تھا اور وہ سوچے تھی، اب وہ بلیور ان کرائسٹ، اس کی نیچر چینج ہو چکی ہے، مگر جب وہ دعا میں بیٹھتا ہے وہ سوچے وہ ویڈیو اس کی سامنے چلنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ دعا سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو وہ فیل ہو رہا ہے دعا کے اندر جب وہ کر رہا تھا اس کو کیسا فیل ہوا تھا۔ That's how Satan traps you. فضل نے بدرو نکال دی، نہ کہ جذبات دی۔ اب ایمان سے اس کو چلنا ہے، کہ ایمان کا مطلب ہے کہ میں ایسے چلتا نہیں ہوں کہ جو مجھے فیل ہوتا ہے، بلکہ جو میں یقین کرتا ہوں، جو مجھے فیل ہو رہا ہے اب مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں مر چکا ہوں، بلکہ جو میں یقین کرتا ہوں کہ یسوع نے یہ سب معاف کر دیا، اب کرتا رہے، میں چلتا رہوں گا۔ Stubborn mindset. اور it takes practice and time to develop this. اور اگر آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا تو یا تو آپ کے ساتھ شیطان اگر ایسا نہیں کرتا، یا تو وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا تو آپ بہت پاورفل ہو۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ بہت پاورفل ہو کہ آپ ان سب چیزوں پہ غالب آ چکے ہو کہ شیطان اب آپ کے ساتھ کر ہی نہیں پا رہا، آپ نے اپنے باڈی کے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے، یا تو آپ کو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو وہ سوچے دوں، بیکاز وہ آپ کو اپنا اوپوننٹ نہیں سمجھتا، آپ اتنے کمزور اور ویک ہو، وہ فائٹ ہی کرنا آپ کے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ اس کو کیا کرنا فائٹ کر کے اگر آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ آمین، ٹھیک ہے۔ سو یو ہیو ٹو لیو بائی فیتھ، اور ایمان کا مطلب ہے that I'm not living by what I feel but what I believe. So اب وہ جو فیلنگز آ رہی ہیں میں اس کے لیے مردہ ہوں، اور جو میں بلیو کرتا ہوں کہ یسوع نے یہ سارے کام میرے دھو دیے اپنے لہو سے، اور میں اس کے مطابق میں جی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو اب ہوتا یہ ہے کہ now you're a new creature with the old feelings. آپ ایک نئی مخلوق ہو پرانے جذبات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے منہ پہ غیر زبانیں طے ہیں مگر ساتھ میں گالی بھی نکل جاتی ہے۔ You're a new creature with the old feelings. اور اسے کہتے ہیں the process of sanctification. وقت لگتا ہے پاکیزگی ڈیولپ کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو پرانی سوچوں، پرانے خیالات اور پرانے ان کے ساتھ جڑے ہوئے جذبات پر کیسے قابو پانا ہے، سب سے بڑھ کر کیسے مر جانا ہے آپ کے لیے۔ اب اچھا پارٹ ہے، پہلے ڈرا دیا، تھوڑا خوش بھی کرنے لگا۔ Are you ready? Yes. مگر جب آپ ایمان کی چال چلتے ہو خدا کے ساتھ، ریڈی؟ جب آپ ایمان کی چال چلتے ہو خدا کے ساتھ تو آپ یسوع مسیح کے ساتھ نئی میموریز بناتے ہو جس میں پاک روح کے جذبات کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب آپ ایمان کی چال چلتے ہو، یعنی when you walk by faith with God، تو آپ جیسس کرائسٹ کے ساتھ نیو میموریز بناتے ہو جس کے اندر پاک روح کے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ پرانے ایموشنز اور میموریز کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ That is why آپ کو فیتھ میں چلنا ضروری ہے کہ آپ یسوع کے ساتھ نئی میموریز بناؤ اور پاک روح کے ایموشنز کو ہاربر کرو اپنے اندر تاکہ پرانے والوں کو وہ ریپلیس کر دیں۔ اور اگر آپ کو پرانی اپنی کوئی بری چیز یاد آتی بھی ہے تو بھی آپ یاد کرتے نہیں، اس کے بعد یسوع نے بھی تو یہ کیا تھا نا یار۔ That's how آپ مینج کرتے ہو اپنے اینڈوگرائن سسٹم کو، یعنی ہارمونل سسٹم کو۔ شیطان نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے صرف آپ کے ہارمونز ہرانے ہوتے ہیں اور آپ کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ ہارمونز کیا ہے؟ آپ کا فیلنگ سسٹم۔ یہ ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو آپ کو فیل کراتے ہیں۔ آپ کا ایک بھی نیورو ٹرانسمیٹر چھیڑ دے گا نا، سیروٹونن، ڈوپامین، آپ کا ایمان تباہ۔
اس کا مطلب آپ کا فیتھ خدا نہیں, آپ کا فیتھ نیورو ٹرانسمیٹر تھا. Your faith was in dopamine. When you were having high dopamine levels, you were saying, oh, I believe God. Now you have low dopamine levels. Now you say, I don't believe in God. Or I have a weak faith. Or I don't know, God will do it for me or not. No, brother. Dopamine is not the faith. The unshakable character of Jesus that never moves is our faith. اور وہ بندہ ہے جس نے چٹان پہ گھر بنایا. چٹان کیا تھا؟ خدا کا کردار جو ہلتا نہیں ہے. یعنی جب زلزلے طوفان آئے, زلزلے طوفان کیا تھے؟ جو آپ کے ایموشنز آئے تو اس نے اس کو ہلایا نہیں. یہ کہہ رہے. So that's how it is. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یسوع نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے گناہ معاف کروں گا, مگر اس نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ کی میموریز مٹاؤں گا. اس نے یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ جو بھی گناہ کیے میں معاف کروں گا. اس نے یہ کبھی نہیں بولا تھا کہ میں وہ میموریز مٹاؤں گا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایموشنز وہ رہیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کے خون میں گردش کرتے رہیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کس طرح اس پہ غالب آؤ گے؟ میرے ساتھ بہت ہوتا تھا ایسے. جو کچھ ماضی میں کیا اس کی سوچ آنی, اس کے ساتھ جڑا ہوا خیال آنا اور فیلنگز آنی. میں نے آیتیں بولنی, فلانی آیت, نہیں کام چلا. گھنٹے گھنٹے دعا کی, دعاؤں میں بھی وہی سوچیں آ رہی ہیں, دعا بند کر دی. پرستش کی, پرستش میں وہی سوچیں آ رہی ہے, ڈیٹو کی طرح لگاؤں, پرستش بھی کام نہیں کی. دوسروں سے دعا کروایا, وہ بھی کام نہیں کی. ٹھیک ہے نا. انٹل کرتے میں نے تجربے سے اور پاگلوں کی مدد سے یہ زبردست سچائی کو سیکھ لیا کہ میموریز جو ہیں جذبات کے ساتھ رہیں گی اور شیطان پھینکے گا اور خدا مجھ سے وہ یادیں اور وہ میموریز نہیں لے گا. مجھے ایمان سے ان کے اوپر غالب آنا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ میں یادوں اور جذبات کے لیے مرا ہوا ہوں. اگر مجھے دکھ بھی رہا ہے اور اگر مجھے فیل بھی ہو رہا ہے اچھا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. کیوں؟ بیکاز ماضی میں مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے, یسوع مسیح کی صلیب. ایوری تھنگ از انڈر دا کراس. اب شیطان کیا یہ تو نے کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یسوع کے لہو کے ربر ریزر نے مٹا دیا. تو اب میں یسوع کی مانوں یا تیری مانوں؟ جب یسوع کہہ رہا ہے میں نے دھو دیا, واش کر دیا, صاف ہے, تو کہاں ہے؟ دکھا. اور اب مجھے فیلنگز دے رہا ہے, وہ سوچ دے رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. صاف انکار, منکر ہو جاؤ. Because should I believe the testimony of the blood of Jesus or the lies of the Satan? When the blood of Jesus came upon me, it never happened. Hallelujah. جب یسوع کا خون میرے پر آیا میں ایسے ہوں جیسے میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تبھی تو اس کی راست بازی ہماری ہو جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان ہمیں وہ سوچے دیتا ہے, ساتھ میں جذبات آتے ہیں, تو اس کو ایمان میں رسپونس کرنے کے بجائے ہم ایموشنل رسپونس کرتے ہیں. ہاں خداوند میں نے یہ کیا, ہاں خداوند میں نے وہ کیا. اور شیطان بولتا ہے ہونا آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. ایموشن رسپونس نہیں ہونا چاہیے, کبھی ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ Because the blood of Jesus erased it from existence. It never happened. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ آپ کے ٹولز ہیں وارفیئر کے. آمین. ٹھیک ہے, شیطان کے ایکشنز اس کے ہاتھ میں ہیں مگر ری ایکشن آپ کا آپ کے ہاتھ میں ہے. شیطان کا ایکشن اس کے ہاتھ میں ہے مگر آپ کا ری ایکشن آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ سیکھا کہ فیلنگز اور میموریز خدا نہیں لے گا. ہمیں جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ چل کر نئی یادیں بنانی ہے جس کے اندر پاک روح کے ایموشنز مکس ہے اور ان کے ساتھ پرانی والوں کو ریپلیس کر دینا ہے. آمین. سو جتنا زیادہ آپ پاورفل وارئر بنتے جاتے ہو اور آپ سیکھتے جاتے ہیں ایمان کی لڑائی لڑنا, اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کو کس طرح مار ڈالنا ہے. The mightier warrior you become, you learn to battle the fight of faith. That begins by suspending your emotions. داؤد نے اپنے بیٹے ابی سلوم کا قتل کیا. کتنوں کو پتا ہے؟ جب ابی سلوم اس کے خلاف ہو گیا, اس نے اپنے بیٹے کو اور اس کی فوجوں کو مار دیا. بعد میں رویا. اور اگر داؤد پہلے روتا وہ اپنے بچے کو کبھی نہیں مار پاتا جو اس کے خلاف جا رہا تھا. اس کا بیٹا اس کو مار دیتا. ابراہیم کبھی قربانی نہیں چڑھا پاتا اپنے بیٹے کی اگر وہ جذباتی ہو جاتا. اس نے پہلے اپنے جذبات کو مارا, بولا یہ لے خدا میرا بیٹا. سو
میچور فیتھ یہ ہے کہ میں اس طرح نہیں جیوں گا جو مجھے فیل ہو رہا ہے، بلکہ جو میں بلیو کر رہا ہوں. اور جب آپ اپنی سیکولر فیلنگ کو مار کر، جذباتی فیلنگ کو مار کر ایمان یعنی جو بلیو کے ساتھ جینا شروع کرتے ہو، تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو بریک تھرو ریسیو ہوتا ہے. پھر آپ کے جو سیکولر ایموشنز، کارنل ایموشن جو مرے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، اور آپ کے بلیف کے ذریعے بریک تھرو ملتا ہے. آپ کے ایک ہیونلی ایموشنز تھرو دا ہولی اسپرٹ جاری ہوتے ہیں. اب آپ کو جیسس کرائسٹ کے ایموشنز آپ کو فلیش میں فیل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ سادھو سودھا سنگھ جیل کے اندر بند تھا، جب اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، جو خون چوستی ہے، وہ پورے جسم پہ اس کے چھوڑ دیے تھے. جوک کہتے ہیں، جوک بولتے ہیں، جوکیں چھوڑ دی تھی، اور فرام ہیڈ ٹو ٹو اس کی جوکیں اس کا خون چوس رہی تھی. اور وہ چلا چلا کر رونا شروع ہو گیا، اور وہ اس درد کے عالم میں فیلنگ سے نہیں کہ ہائے میرے پر جوکیں چھوڑ دی ہیں، فیتھ سے خدا کو پکار کے کہنا شروع ہو گیا، خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، and I love you Jesus. اور وہ اس کی پریز کرنا شروع ہوا. یعنی جب وہ پریز شروع کرنا شروع ہو گیا، نہ کہ what was by what he was feeling, but by what he believed. تو کہتا آسمان سے ایک الیکٹریسٹی کو اس نے آتے دیکھا اور اس کی باڈی سے فلو کی. وہ جوگوں کا درد جو تھا فزیکلی ختم ہو گیا، اور وہ اس کا کمرہ جیل جو تھا اور اس کی باڈی ہولی اسپرٹ کی حضوری سے بھر گئی. اور کہتا ویسی خوشی تو مجھے پوری زندگی میں نہیں ہوئی تھی جب جو کہ اس کا بلڈ سک کر رہے ہیں. تو what was that؟ اس نے فیلنگ سے نہیں، فیتھ سے رسپونڈ کیا، اور اس کو بریک تھرو ملا کہ ہولی اسپرٹ کی فیلنگ، نہ کہ اس کی فلیش کی فیلنگ اس کی باڈی میں فلو کرے گا. کتنے لوگ سمجھے ہو؟ Amen. So therefore flesh and its emotions must die, so the spirit and the heavenly emotions must come alive. اب آخری ہم اختتام پہ آ رہے ہیں. Faith and the muscle. ایمان اور ڈولا، ٹھیک ہے نا، مسل. اچھا، جب آپ جم جاتے ہو اور آپ وزن اٹھاتے ہو اور آپ ایکسرسائز کرتے ہو، آپ کا مسل کیا کرتا ہے؟ بننا شروع ہو جاتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا پڑھیں، اگر آپ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویئرنگ اینڈ ٹیئرنگ ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آپ کے ٹیشوز پھٹتے ہیں اور بن کر نئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، اور جب وہ پھٹ کر نئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ ڈولا بڑا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر سٹریس، پریشر اور ویٹ اپلائی کیا. تین چیزیں. کیا کیا اپلائی کیا؟ ٹھیک ہے، سٹریس ڈالا، پریشر ڈالا اور ویٹ ڈالا. ٹھیک ہے. اور جتنی زیادہ آپ ریپیٹیشنز لگاتے ہو، ریپس لگاتے ہو، 12 کے 3 سیٹ لگاتے ہو، ریپس، آلرائٹ، تو آپ کے مسل اتنے پھٹتے جاتے ہیں، پھٹتے ہیں پھر چڑھتے ہیں، پھٹتے ہیں پھر چڑھتے ہیں، مگر اس کے درمیان آپ کو درد بھی ٹائٹ والی ہوتی ہے. اسپیشلی جب آپ شروع میں سٹارٹ کر رہے ہو. مگر جب آپ کو دردیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ہار نہیں مانتے. ان دا بگننگ آپ کی جب باڈی کھلتی ہے تو آپ کو پین ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہار نہیں مانتے، مگر آپ کیا کرتے ہو؟ پرسسٹ کرتے ہو اور آپ جم جاتے رہتے ہیں. اور جب آپ جاتے رہتے ہو تو آپ کو پھر سلولی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نئے ٹیشوز بن رہے ہیں، آپ کا سائز آ رہا ہے، شیپ آ رہی ہے، کٹنگ آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسٹیمنا آ رہا ہے کہ آپ جو بھاری وزن ہے وہ آسانی سے اٹھا لیتے ہو. ٹھیک ہے، جو کہ آپ پہلے آسانی سے نہیں اٹھا پا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درد کی فیلنگ اب کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کو فیلنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور آپ کا نیو سائز اینڈ شیپ اینڈ کٹنگز اپیئرز آن دا مسلز. تو نیو کٹنگز آپ کے ڈولوں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، سائز آنا شروع ہوتی ہے، ڈیفینیشن آنا شروع ہوتی ہے، اور اب آپ کے پاس ہے ایک بگ بیوٹیفل باڈی. ٹھیک ہے نا، جس کو نہ صرف خواتین پسند کرتی ہیں بلکہ مرد بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کا ایک وجوہات ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک باڈی بلڈر جا رہا تو خواتین تو دیکھیں گی ساتھ میں، مرد بولیں گے واو باڈی دیکھیں. ٹھیک ہے. تو مرد اور خواتین پازیٹیولی اسپیکنگ دونوں اس باڈی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ نہ صرف وہ ایک اسٹرانگ باڈی ہے بلکہ ایک بیوٹیفل باڈی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ باڈی بلڈر کمپیٹ کرے ایک میچ میں تو شاید وہ پرائز بھی جیت لے جو اس کے لیے رکھا گیا، یعنی ایک کپ. تو جو یہ سارا پروسیس میں نے آپ کو بتایا کس کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ سب کو پتہ ہے؟
आपको पता है ना? तो ये प्रोसेस सबको समझ आता है कि एक बॉडी बनाने से इम्प्रेस करने तक और फिर एक कप जीतने तक, मगर ईमान का प्रोसेस सबको समझ नहीं आता। वो क्या है? वो ये है, faith is like a muscle। और नोएल, faith is like a muscle, ठीक है ना? जब आप एंटर करते हो, अब एंडिंग है, जरा गौर से सुनो, जब आप एंटर करते हो इन द जिम ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स, जब आप आजमाइशों और मुश्किलात के जिम के अंदर एंटर करते हो और आपके पास कोई चीज नहीं है बल्कि ये कि आप अपने ईमान के मसल के साथ उन मुश्किलात के वजन को लिफ्ट अप करो, ठीक है? अब आपके पास चॉइस कोई नहीं है। तो सबसे पहले जिस तरह आपका मसल फटे थे, सबसे पहले आपका ईमान टूट जाता है, मैं कैसे करूंगा, आपसे वजन ही नहीं उठाया जा रहा। इस तरह सबसे पहले आपका ईमान टूटता, कहता मैं कैसे करूंगा, मेरी ये जॉब है या मेरी ये बीमारी है या ये मेरी मुश्किलात है या मेरी ये ऑफिस XYZ जो भी मुश्किलात है आपकी, आप कहते हैं ये सामने खड़ी मैं तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जिम में जब मसल फटता है, कहते हैं ये तो उठाया नहीं जा रहा। स्पेशली जो लेफ्टीज होते हैं उनसे लेफ्ट वेट उठाने में थोड़ा मुश्किल होती है, बट स्लोली स्लोली मसल फटते हैं और नया टिश्यू आ रहा है। तो क्या होता है, तो जिस तरह पुराने मसल टूटते हैं और नए टिश्यूज आते हैं और डोला बढ़ता जाता है, ठीक है, इसी तरह आपके साथ ये होता है कि पुराने कॉन्सेप्ट्स जो आपने बनाए हुए कि ये मैं नहीं करता, वो टूटते हैं और नए बनना शुरू होते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। ऑलराइट, सो मगर जब आप वो उठा रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, डोले बन रहे थे, मसल्स फट रहे थे, तो पेन हो रही थी। जब आप टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरते हो और आप ईमान से वर्जिश करना शुरू करते हो तो बहुत दर्द होती है। मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे या बदरुएं मुझे नाइट में अटैक कर देंगी, XYZ जो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। सो वो फियर और वो पेन डिवेलप होता है, आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं BSN के अंदर एंटर हुआ था, मैंने सारा का सारा 1 महीने के बाद ही वो स्ट्रक्चर देख लिया था और मैंने कहा ओ बॉय, 5 से 6 से 7 साल जब तक मेरी एजुकेशन है और मैंने ये पास नहीं करना, ठीक है, मैंने वो चीजें देख ली थी जिनसे मुझे गुजरना है। मैंने 5 साल तक मेरी धुलाई होगी और मैं टाइट वाला ग्राइंड हुआ और मेरे पास इनफ अपॉर्चुनिटी थी कि मैं खुदा को छोड़ दूंगा, और आई डिड नॉट। क्यों? मैंने कहा मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा डोले, आई विल नॉट गिव अप, ठीक है। और जिस तरह अनडेवलप मसल ऑफ एन अनट्रेन्ड बॉडी जो होती है, ठीक है, वो ज्यादा दर्द करती है, उससे वजन नहीं उठाया जाता, इसी तरह अनडेवलप फेथ ऑफ एन अनट्रेन्ड स्पिरिट जो है वो वेट नहीं संभाल पाती टेस्ट एंड ट्रायल्स का, ठीक है। मेरा रिवाइंड करके मैसेज देख लेना, ठीक है ना। पर मैंने कहा कि 3 चीजें थी, बल्कि 4 जो मसल को बना रही थी, स्ट्रेस, प्रेशर एंड वेट। और इसके साथ अगर आप परसिस्टेंस को ऐड कर दो कि आप चलते जाओगे, रुकोगे नहीं, तो आपका टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह सबसे पहले ईमानदार का पहला ईमान टूटता है, फिर उसके ऊपर नए कॉन्सेप्ट्स आना शुरू होते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मगर कुछ लोग दर्दों की वजह से कि दर्द बहुत हो रहा है, जिम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग टेस्ट एंड ट्रायल्स और वो ऑपोजिशन और परसिक्यूशन जो उसके पास ऊपर आती है, वो अपनी कॉलिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि हाय जमाना क्या कहेगा। वो डरते हैं कि हाय हमारी अम्मी क्या कहेगी। वो डरते हैं हाय टॉमी की अम्मी क्या कहेगी, जो पड़ोस में रहती है, खिड़की से झांकती है, वो क्या कहेगी। बच्चा जो है इंजीनियरिंग छोड़ के पादरी बन रहा है, ठीक है, उसको क्या पता, वो उसको खुदावन की फेस टू फेस विजिटेशन हुई थी, उसने बोला है कि अपना करियर छोड़ो और मेरे पीछे हो रहे। XYZ ऐसी कोई भी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है ना। तो नाउ पीपल आर स्केयर्ड कि कम्युनिटी क्या कहेगी। सो नाउ अब आपको डर आ रहा है और सब आपको भूख मार रही है, आपको फाइनेंशियल चीजें मार रही है, बदलूं अलग तंग कर रही हैं। नाउ इट हर्ट्स मैन। तो क्या आप टेस्ट एंड ट्रायल का जिम छोड़ के अपनी कॉल को छोड़ के भाग जाओगे या आप परसिस्ट करोगे? हाँ, इसी आवाज आई है मुझे, परसिस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो
تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور واپس کہاں آ جاتے ہیں؟ دنیا میں آتے ہیں اپنے گھر پہ، جہاں پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمفرٹیبل، جہاں پہ ان کو وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ان کی پلیٹ بھی امی اٹھا کے ان کو دیتی ہیں، تو وزن تو دور کی بات. تو اسی طرح کچھ لوگ بھی اپنی کالنگ کو چھوڑ کر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہے. 9 to 5 ڈیوٹی کی، سیٹرڈے سنڈے آف کیا، ٹھیک ہے نا، سنڈے والے دن پکنک پہ گئے، سیٹرڈے والے دن انٹرٹینمنٹ کی، رات کو کھانا کھایا، گھومے پھرے، شادی کی، بچے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیے کہ وہ آگے اور پیدا کریں تاکہ سب مرے ایک ساتھ. کمفرٹیبل لیونگ. ہم پیدا ہوئے ہیں پیدا کرنے کے لیے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، کافی کلوز ہو آپ جانوروں کے، سیم مقاصد ہیں، ٹھیک ہے. سو آلویز ریمبر. تو آپ کمفرٹیبل لیونگ، آپ چھوڑ دیا آپ نے جم، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا، آپ نے فیتھ چھوڑ دیا. یاد رکھنا پین اور پریشر جو ہے ایمان کا دشمن نہیں، ایمان کا دوست ہے. اور ایموشنز اور کمفرٹ، یا میں کہوں کمفرٹیبل ایموشنز ایمان کے دشمن ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میرے کو فیل اچھا ہو، مجھے برا فیل نہ آئے، مجھے کوئی کریکٹ نہ کرے، مجھے کوئی ڈانٹے نہ، میرے پر ٹینشنیں نہ ہو، مصیبتیں نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں صبح اٹھتے ساتھ بولوں مجھے اس جائنٹ سے پھر فائٹ کرنی ہے، مجھے فیل اچھا، کمفرٹیبل. Brother, you cannot make it in the world. Pain and pressures are the friends of the faith. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح جم میں ایک فیمس سیئنگ چلتی ہے، نو پین نو گین. اگر آپ کو خداوند میں بھی کوئی پین نہیں ہوگی تو کوئی گین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں ایمان میں کامن ہیں، پرسسٹنس، پرسیویرنس اینڈ پیشنس، جو کہ برداشت کرنا، ملا کے فائٹ بنتی ہے. تو آپ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں اپنی ایمان کی فائٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. And you to hang in there in the test and trials. آپ کو تب تک hang in there کرنا ہے، آپ کو persistence سے فائٹ کرنی ہے. نہیں میں چلتا جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں. perseverance سے فائٹ کرنی ہے کہ نہیں میں ہار نہیں مانوں گا، میں چیزوں کے اوپر غالب آؤں گا، میں اس چیز سے ایک دن ضرور نکلوں گا. پیشنس سے فائٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں صبر سے بیٹھا رہوں گا، خدا کو پکارتا رہوں گا، چاہے 10 دن یا 10 سال لگ جائے، جب تک خدا مجھے جواب نہیں دیتا. اور گریجولی وقت با وقت ایمان کا مسل، ایمان کا ڈولا بننا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. اور ہوتا کیا ہے، جس طرح نیو ٹیشو آتے ہیں، نیو ٹیشو ارائز ہوتے ہیں، اس طرح آپ کا نیو بلیف سسٹم ارائز ہو جاتا ہے کہ اب پہلے جو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کبھی اس ازمائش سے نکلو گے نہیں، اب آپ کو پتا چلنا شروع ہوتا ہے نہیں، آپ اس ازمائش کے اوپر تو غالب آتے جا رہے ہو آہستہ آہستہ. نیو ٹیشوز یعنی نیو کانسیپٹ اینڈ نیو بلیف سسٹم جو ارائز ہو رہا تھا. جس طرح میں نے آپ کو ڈیلیورنس کی، آپ کو میں نے اسٹوری بتائی کہ پہلے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں جاؤں یا نہیں جاؤں، ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ، وہ مجھے ہی نہ اٹیک کرتے بدرو. بعد میں جب ایمان رکھا، فیتھ ایکسرسائز کیا، اب ہم خدا ان کے فضل سے بھی بس the demon powers. Amen. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیشو ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جو نیو کانسیپٹ ہے یا نیو بلیف سسٹم ہے، اس کے بعد آپ کا مسل سویل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا باڈی سویلنگ ہو رہی ہے. سویلنگ کے اندر ذرا بلکی باڈی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی مسل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، پمپ. کیا ہو جاتا ہے، پمپ. تو جب آپ آزمائش سے گزرتے ہو، فیتھ کو ایکسرسائز کرتے ہو، آپ کی اسپرٹ پمپ ہو جاتی ہے. And now you have a swelled spirit. Swelled spirit کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو بدرو اسپرٹ میں دیکھے، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا، وہ سویل اپ ہوئے آپ اپنے فیتھ کو ایکسرسائز کر کے. مگر سویلنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ کا ڈولا سخت ہو جاتا ہے. اور سویلنگ آپ کی لارج اسپرٹ کے پیچھے آپ کا سخت یعنی سٹبن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی، میں ہٹا نہیں. اور چیلنجز کو بولا ہے کہ نو آئی ول ناٹ گیو اپ. اور پھر میں نے بولا تھا کہ وہی وزن جو پہلے آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوتا، اب وہ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. وہی چیلنجز، وہی ٹرائلز، وہی ٹیمپٹیشن جو پہاڑ لگ رہی ہوتی ہیں، اب آپ کے لیے وہ نارمل بن جاتی ہیں اور آپ آرام سے گزر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اب آپ کو چلنا آ گیا، آپ کو وزن کی عادت ہو گئی ہے، اور چیلنجز میں کیسے جیتے ہیں آپ کو آ گیا ہے. اسی کے بابت تو خدا نے کہا تھا میرا ایمان راستہ بندہ ایمان سے چلتا رہے گا. یعنی چیلنجز میں ایمان سے چلتا رہے گا، چیلنجز ان کے لیے عام معمول کی بات بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو اور آپ فائٹ گیٹس ایزیئر اینڈ واکنگ ود گاڈ گیٹس اسموتھر. یاد رکھنا ایک سیئنگ ہے، ایک ایڈیم ہے انگلش میں
To every another level there is another devil. ہر دوسرے لیول کے لیے ایک دوسرا ڈیمن تیار ہوتا ہے. ہر ایک اونچے لیول کے لیے ایک اونچا ڈیول بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ہرا کے آپ نے وہ دوسرے لیول پہ جانا ہوتا ہے. پھر میں نے تیسری چیز یہ بولی تھی کہ جب آپ اٹھاتے رہتے ہیں, مسل پھٹتے رہتے ہیں, گین ہوتا رہتا ہے, سویل ہو گیا, اب آپ کو درد نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کو دردوں کی اب آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو ایموشن سے نہیں بلکہ ایمان سے چلنا ہے. So you no longer walk by emotions. کیونکہ اب آپ کو عادت ہوگی اس چیلنج سے جو درد ہوئے گی وہ تو معمول کی بات ہے, وہ تو معمول کی بات ہے. اب اس ٹیمپٹیشن سے جو آپ کو وہ جو بری بری فیلنگز آئے گی وہ تو معمول کی بات ہے, وہ تو روز ہی ہوتی ہے. اب تو کل دے, آج دے, پرسوں دے, پبلش جو مرضی کرے, اب آپ کو عادت ہو چکی ہے ان فیلنگز کی. اب آپ ان فیلنگز سے نہیں چلتے, وہ نیگیٹو فیلنگز سے جو ہنڈر کرتی ہیں آپ کی گروتھ کو, بلکہ آپ اپنے فیتھ سے چلتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے یہ فیلنگز تو آتی ہیں, جس طرح جم کو کرنے سے درد آتی ہے, آپ کو ان دردوں کی, ان فیلنگز کی عادت ہو جاتی ہے, آپ ان فیلنگز کو اگنور کرتے ہو اور آپ اپنے کپ کی طرف دیکھتے ہو, جس طرح باڈی بلڈر اپنے ٹورنامنٹ جیتنے والے کپ کی طرف دیکھتا ہے, اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے کپ کو جیتنے کی طرف دیکھتے ہو. آمین. اور آخر میں کیا ہوتا ہے, آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک باڈی بلڈر کی جب باڈی تیار ہو جاتی ہے, جو کہ نہ صرف اسٹرانگ بلکہ بیوٹیفل ہوتی ہے, جس کے بارے میں میں نے کہا تھا نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی اٹریکٹڈ ہوتے ہیں, واو واٹ اے ڈیفینیٹ شیپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح جب آپ کا فیتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو نہ صرف خدا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے بلکہ فرشتے بھی بولتے ہیں واو واٹ اے مین آف گاڈ. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جب میں اپنی بادشاہی میں واپس آؤں گا تو جو میرا انکار کرے گا میں بھی خدا اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار. کیا مطلب کہ فرشتے بھی آپ کی گواہی دیکھتے ہیں اور آپ سے امپریس ہوتے ہیں. اس لیے میں نے مرد اور عورت دونوں, کیا مطلب, خدا بھی اور اس کے فرشتے بھی مین آف فیتھ سے امپریس ہوتے ہیں. آمین. جب خدا نے ابراہیم کی ایمان کا امتحان لیا تھا نا, تب بھی فرشتہ ہی آیا تھا گواہی دینے کے لیے کہ خدا نے تیرا ایمان پسند کیا ہے, تو فرشتے نے ایمان کا بتایا تھا, تو امپریس ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آخری بات ہے نان اسٹینڈ اپ, ٹھیک ہے. تو جب خدا اور فرشتے آپ کے ایمان سے امپریس ہوتے تو آپ دوسرا تموتھیوس 4 آپ کے ساتھ سے 8 آیت کی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اب آخری چیز کیا رہ گئی ہے, وہ کپ. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ایمان کی اچھی کشتی فائٹ لڑ چکا, میں نے ریس پوری کی, میں نے اپنا جمنگ پوری کی, ٹھیک ہے, میں نے ایمان رکھا, ٹھیک ہے نا. اب میرے لیے وہ کراؤن آف رائچسنس, وہ راست بازی کا تاج پڑا ہے, جو کہ ہمارے میسج کے مطابق کیا ہے, اب ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ورلڈ کپ پڑا ہے, کیونکہ ہم نے وہ ایمان ڈیولپ کر لیا. اب ہم اس کو جا کے لے لیں گے. کٹ کا مسل